अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके सबके? और उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लाई हूँ आपके लिए एक और नई मज़े की कहानी जिसका नाम है तुमसे मिलके। और ये आई थी जून 2011 में ख़वातीन डाइजेस्ट में, और इसे लिखा है राहत जबीन ने। अच्छा, मज़े की कहानी है, बहुत एंटरटेनिंग सी कहानी है, बस एक मतलब रिफ्रेशिंग और एंटरटेनिंग भी। एक चुलबुली सी लड़की की कहानी है जो कि वैसे तो गाँव में रहती है, लेकिन फिर अक्सर उसका चक्कर जो है वो अपनी खाला के घर लगा रहता है, और उन्हीं के ससुराल में उसे एक लड़का पसंद आ जाता है, और फिर किस तरह से वो गलतफ़हमियों का शिकार होती है, और फिर उन गलतफ़हमियों में वो कुछ गलत करने जा रही होती है, मगर फिर उसके बाद फिर दोबारा से अपनी दिल की आवाज़ सुन के, अपने दिमाग की आवाज़ सुन के वो सही रास्ता चुन लेती है। और क्या होता है उसके साथ, ये सब कुछ आपको इस कहानी को सुन के पता चलेगा। बड़े मज़े की कहानी है, बहुत रिफ्रेशिंग सी कहानी है, मतलब आपको सुन के बस मज़ा ही आएगा। कोई दुःख, तकलीफ़, गम, रंज इस तरह की कोई बहुत गहरे जज़्बे नहीं आएँगे। मज़े की कहानी है, और अच्छा मूड कर देने वाली हैं। चलें, अब चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें ताकि इस तरह की मज़े-मज़े की कहानियाँ आप हर रोज़ सुनते रहें। और अगर आप को हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर किया कीजिए। चलें, अब चलते हैं कहानी की तरफ। लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। वो कब से वॉश बेसिन पर लगे आईने के सामने खड़ी अपने कमर तक आते बालों में ब्रश चलाती गुनगुनाई जा रही थी। गुनगुनाना क्या, बस एक ही जुमले की तकरार। कभी सारे बाल एक तरफ समेटती, कभी दूसरी तरफ। अपना जायजा लेती, दोबारा ब्रश चलाने लगती। फिर ब्रश रख के उसने काजल उठाया और दोनों आंखों में एक एक सिलाई फेरी। आंखों को फैला फैला कर जायजा लिया। वो बहुत खूबसूरत न थी, हाँ बन ठन कर खूबसूरत लगती। सो उसे हर वक्त बनने संवरने का खप था। खुली सी छत जिसके एक कोने में पानी की टंकी थी, तो दूसरे में टूटी कुर्सियों और चारपाइयों का ढेर। घी के खाली डब्बे, टूटे जूते, चिब्बे पीपे, जिसमें किसी जमाने में कुल्ली घोली गई होगी। सामने के रुख पर एक कमरा, और बात के जरा उस तरफ वॉश बेसिन, जिसके सामने खड़ी मलीहा उर्फ मिली फ्रॉम चीचा वतनी चक 44 के बाल बन के ही नहीं दे रहे थे, और लुड्डी है जमालों की तान टूटने न पा रही थी। एक बार जो तान लंबी हुई, तो पास ही चारपाई पर मसाला मैगजीन से मुंह ढांपे ऊँगती नगीन हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो साफ रंगत, बड़ी आंखों और बैठी हुई नाक वाली लड़की बस ठीक ठाक थी, खूबसूरत लग सकती थी, मगर क्या है कि उसे ऐसा कोई खत ना था। सो जैसी थी वैसी ही लगती। इस वक्त तेल की मालिश करवाए, कस के चोटी बांधे, कुछ ज्यादा ही हवनक और बेरौनक लग रही थी। गेसुए आबदार को और भी ताबदार कर, गालिबन इकबाल तुम्हारे लिए ही फरमा गए थे। उसने चिढ़कर बालों से लाड करती मलीहा से कहा। शायद। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए, फिर दुपट्टा ठीक करती उसकी तरफ पलटी। तभी ढलती शाम के पसे मंजर में बाईं दीवार के अकब से उन्हीं जैसी महांदरे की लड़की ने झांका। ए मिल्ली, ये तो पकड़। उसने डोंगा दीवार पर रखा, जिसे मिल्ली ने झपट कर उठाया। आहा, ट्राइफल। मिल्ली, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। उसे फौरन शुरू होते देखकर करंगी ने दुहाई दी, जबकि ताबिंदा उर्फ ताबी दीवार फलांग उस तरफ आ गई। वो दुबले पतले छरीरे बदन की माले खूबसूरत सी लड़की थी, और उसकी सारी खूबसूरती उसकी सतवा नाक में थी, वरना आंखें, रंगत, बाल सब नगीन जैसे थे। सारा डोंगा उठा ले आई। शाम को चची ने तुझे इसी डोंगे में घुसा देना है। मोबी ये दोस्तों के लिए बनाई थी। दोस्त आए नहीं, मैं यहाँ ले आई। उसने अपना कारनामा बताया, और ये पहली बार ना था। वो अक्सर एक दूसरे के लिए यूं ही अशिया पार कर लाती थी। पहले दो थीं, और जब गर्मियों में मलीहा आ जाती तो तीनों मिलकर खूब हंगामा करती। मलीहा नगीन की खालाजाद थी, और ताबिंदा चचाजाद। ये दोनों मिली हुई छतें पहले एक ही थीं। फिर बच्चे जवान हुए तो उनके साथ साथ देवरानी जेठानी, यानी इन माओं के इख्तलाफात भी, जो इतने बढ़े कि एक घर दो में तकसीम हो गए। बातचीत बराए नाम थी, मगर उनका एक दूसरे के बगैर खाना भी हजम न होता। मुबीन भी साथ मिल जाता। माएँ जानती थीं, मगर चश्म पोशी कर जाती कि बहनों की शादियों के बाद ताबिंदा घर में अकेली थी, और नगीन तो थी ही अकलौती, न भाई न बहन। कमरे से प्लेटें और चमचे बरामद किए, जो इसी मकसद के लिए यहाँ रखे गए थे। ठंडी ठार ट्राइफल और सुनहरी शाम
جو آسمان کے کناروں سے پھسلتی گھروں کی منڈیروں اور چھتوں پر پھیل رہی تھی۔ ملیحہ نے چھت پر ٹہلنا شروع کر دیا، پھر دونوں ہاتھ داہنی دیوار پر ٹکا کر جھکی، پرجوش آواز میں بولی، مبارک ہو، ساتھ والوں کا سامان جا رہا ہے۔ ہیں سچی؟ تابی بھی اس دیوار کی سمت لپکی اور للچائی نظروں سے شہتوت اور بیری کے درختوں کو دیکھنے لگی جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ہائے کیسے اچھے وقت جا رہے ہیں، دعا کرو بہت دنوں تک نئے کرائے دار نہ آئیں۔ بھلا یہ چھوٹی سی دیوار پار کر کے ساتھ والوں کی چھت پر اترنا اور درختوں سے شہتوت اور بیر کھانا کون سا مشکل کام تھا، بشرطے کہ ایک گھر خالی ہو، اور یہ مشغلہ تو محلے کے سارے بچوں کا تھا۔ اف، شہتوت اور بیر دیکھ کر رال ٹپکانے والی ننھی بچی، ملی ابھی یہ کام تم بھی کر رہی تھیں؟ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کاش کوئی گنوارا اور خوبصورت نوجوان یہ گھر کرائے پر لے لے تو اس سے کیا ہوگا؟ تابی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید ہم میں سے ہی کسی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں۔ ملی نے حسرت سے دیوار پر کوہنی ٹکائی۔ ہاتھ پیلے کرنے کا یہ آئیڈیا انتہائی گھٹیا ہے۔ چہل قدمی کرتی نگی نے اطمینان سے اطلاع دی تھی، تم کچھ بھی کہو، میں اپنے خیال سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ تم چک چوالیس سے یہاں کوئی لو سٹوری لکھنے آئی ہو؟ ہر جی کیا ہے؟ وہ ڈھٹائی سے گویا ہوئی۔ میں تو سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں، اب ہم تینوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے، اور جنہیں یہ سوچنا چاہیے وہ آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، وہ بھی اے سی چلا کے۔ کون؟ ہماری مائیں۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کچھ ہاتھ پاؤں مارو۔ خیال سے یہ سمندر نہیں تالاب ہے، ہاتھ پیر مارنے سے صرف مینڈک ہی ہاتھ آئیں گے۔ نگی نے خبردار کیا۔ یار میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، سو کسی کو لگتا ہی نہیں کہ بڑی ہو چکی ہوں۔ تابی نے رونا رویا۔ سکھیو، میں تو ویسے ہی اکلوتی ہوں، اماں کا جی ہی نہیں چاہتا خود سے جدا کرنے کو۔ نگی نے آہ بھری۔ میری اماں کا بس چلے تو آج ہی گھر سے رخصت کر دیں، مگر کس کے ساتھ؟ کوئی ملتا ہی نہیں۔ ملی ہنسی۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جلدی سے 3 عدد بر پکڑیں اور رخصتی کی تیاری کریں؟ آف کورس۔ 3؟ نگی ان کی مخالف سمت تھی، ایک دم ٹھٹک کر رکی، ہاتھوں کا چھجا بنا کر تابندہ کی چھت سے آگے دیکھا۔ ہاں 3 ہی ہیں، مگر کون سا پکڑوں، پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ میرے خیال میں دوسرا زیادہ خوبصورت ہے۔ تابی اور ملی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تیزی سے نگی کی طرف بھاگیں، ہاتھوں کا چھجا بنا کر دیکھا نگی کی تخلیق میں، پھر جھنجھلا کر تابندہ بولی، دوسری مرغی ہے۔ ہم مرغیوں کی نہیں دلہوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ صبح ملیحہ کی آنکھ خاصی دیر سے کھلی۔ حسب معمول نگین کچن سمیٹ کر پھپھو کی طرف جا چکی تھی کہ آج کل ان کی ماسی چھٹی پر تھی اور پھپھو کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، سو نگین نے عارضی طور پر ان کی ماسی کی سیٹ سنبھال رکھی تھی۔ خالو آفس جا چکے تھے اور خالہ ریموٹ ہاتھ میں لیے ہر چینل کے مارننگ شو میں جھاتیاں مار رہی تھی۔ ملیحہ نے اپنے لیے بڑا سا چکن پراٹھا اور پیالہ بھر دودھ پتی بنایا اور ٹرے میں سجا خالہ کے برابر آ بیٹھی۔ خالہ، شائستہ کا سوٹ تو دیکھ لینے دیں۔ چینل بدلتی خالہ نے ریموٹ رکھ کر ناشتے کا جائزہ لیا۔ حق ہاں، ایک کپ میرے لیے بھی بنا لیتی، ناشتے کے بعد سستی سی ہو جاتی ہے۔ اور جو چائے ناشتے میں پیتی ہیں وہ تو ناشتے کے ساتھ ہضم ہو گئی، جو بیٹی خالو کے ساتھ لیتی ہیں وہ تو ان کے ساتھ مغز ماری میں ہضم ہو جاتی ہے، انہوں نے معصومیت سے کہا۔ اب اسی میں سے آدھا لے لیں، آپ سے میرا پیالہ کہاں برداشت ہوگا۔ آخری جملہ پراٹھے کے لقمے کے ساتھ انتر کیا۔ خالہ نے جھپٹ کر پیالہ قبضے میں کیا اور ہر گھونٹ کے ساتھ ملیحہ یاد کراتی رہی، خالہ آدھا۔ ڈٹ کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ نگین کے پیچھے چلے آئی۔ چھوٹی سی سڑک عبور کر کے عین سامنے والا گھر ان کا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک زوردار چنگھاڑ سنائی دی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج شیر اپنی کچھار میں ہے۔ وہ لپک کر پھپھو کے کمرے میں گھس گئی، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملیحہ نے گردن باہر نکالی۔ ایک اور چنگھاڑ کے ساتھ نگین بغل میں جھاڑو ہاتھ میں جھاڑن لیے افسا و خیزاں برآمد ہوئی۔ دونوں آگے پیچھے کچن میں آ گئیں۔ نگین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ کہہ رہی تھی عزیر نہانے گیا ہے؟ ہاں، گھنٹہ تو لگاتا ہی ہے، آج نہ جانے کیسے نکل آیا۔ وہ ناشتے میں الجھی تھیں، جو تعداد اور مقدار میں بتاتا تھا عزیر کے لیے ہے۔ جب تمہیں پتا تھا آج شیر کی چھال میں ہے تو کیوں گئی تھیں؟
मलिहा ने नाश्ते की लवाजमात को ललचाई नजरों से देखा। फुप्पो ने कहा था, अभी तक धाड़ रहे हैं, ये क्यों छेड़ा, ये क्यों उठाया? उसने रेहान सी होकर बताया, एक तो मैं इस लड़के की आदत से तंग हूँ, नाश्ते में ही इतने नखरे हैं, पता नहीं किस पर गया है। दोनों ने एक दूसरे को मायने खेज निगाहों से देखा। दुनिया जानती थी उज़ैर माँ बाप का मिजाज लेकर पैदा हुआ है। दोनों में सारी जिंदगी ईंट कुत्ते का बैर रहा। वो तो पुप्पा ने जरा जल्दी मैदान छोड़ दिया और अल्लाह को प्यारे हो गए, वरना उनके घर में हर वक्त दंगल हुआ करते थे। तभी शेर यानी उज़ैर चिंघाड़ता हुआ आ गया। एक वीकेंड पर आना होता है, उस दिन भी नाश्ता वक्त पर नहीं मिलता। 4 हाथ नहीं है, बना रही हूँ, तो ये 2 बांस तंबू टांगने के लिए खड़े किए हैं। मिल्ली ने इधर उधर बांस तलाशे, फिर पता चला ये खिताब उनके लिए है। हाँ, हम तो नौकर लगे हैं ना, वो जेरे लब बड़बड़ाई। उज़ैर जितनी तेवियां चढ़ा सकता था चढ़ाकर उसे घूरा, मगर वो निग्गी नहीं थी जो फ्रिज खोले ख्वामखा उसमें समाने की कोशिश कर रही थी। बस हाथ टिकाए इधर उधर देखती रही, यहाँ तक कि वो घूर घार कर चला गया। आप फ्रिज से निकल आओ, फ्रीज हो जाओगी। शुक्र है चले गए। हाँ, थोड़ी देर खड़े रहते तो तुमने तो सब्जी वाले खाने में घुस जाना था। फुप्पो, कोई लड़की देखकर शादी कर दें। फुप्पो ने उसे देखा तो गड़बड़ा कर बोली, मैं अब चलती हूँ। चाय सत्तू पीती जाओ। फुप्पो ने यकीनन रस्मन कहा था, मगर वो आराम से स्टूल खींचकर बैठ गई। निग्गी ने इशारों में सरसनिश की, फिर ढिठाई देखकर कहना पड़ा, अभी घर से दूध पत्ती का प्याला पीकर आई होगी। वो तो खाला ने पी लिया। फुप्पो साथ केक पीस भी। वो ढीठ इब्ने ढीठ थी। वो तीनों अपने गोशाए आफियत में सर जोड़े गंडेरियां चूस रही थीं। एक बात तो बता मिली, ये तू हर गर्मियों में यहाँ क्यों भाग आती है? निग्गी इतनी मासूम थी नहीं जितना बनकर सवाल कर रही थी। तुम्हें तकलीफ है? मेरी खाला का घर है। नहीं, फिर भी हमारे गांव में बिजली नहीं आती। बहुत सोचकर जवाब तराशा गया। वो तो यहाँ भी नहीं आती। यहाँ जनरेटर तो चलता है, वो चमक कर बोली। तभी दीवार की दूसरी तरफ एक खुशनुमा बालों और जबरदस्त हेयर कट वाला सर उभरा। हाय गर्ल्स, तुम कहाँ गायब होते हो? मिल्ली ने शिकवा किया तो वो दीवार फलांग कर उनकी तरफ आ गया। इसकी नाक हूबहू ताबिंदा जैसी थी, जिससे मालूम होता था वो ताबिंदा का भाई मुबीन है। आइसक्रीम खाओगी? उसने गंडेरियां उठाते हुए ऑफर की। तीनों तैयार हो गईं तो इत्मीनान से बोला, पैसे निकालो। तुम हमेशा कंगले रहना। निग्गी ने मुंह बनाया। बेरोजगार कंगला ही होता है। अम्मी उठी तो नहीं? ताबी ने फिक्रमंदी से पूछा। कब से बैठी इन दोनों को बातें सुना रही हैं? हैं, हमें क्यों? दोनों तड़प कर सीधी हुई। इनकी सोमो सलाद की पाबंद हद दर्जा मासूम बच्ची को वरगलाकर बिगाड़ दिया। अब ये किसी काम की नहीं रही। हा हा हा, यही ख्यालात मेरी वालिदा मोहतरमा के ताबी के बारे में है। निग्गी खिलखिलाई। हमारी माँ के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। फिर भी उनकी आपस में कभी नहीं बनी, मिल्ली ने कहा, क्योंकि ख्यालात ही नहीं आदतें भी मिलती हैं। ये मकान खाली हो क्या? कब का? मैं अभी आता हूँ। वो मजे से दीवार फैलांग गया। हमारे लिए भी बेर और शहतूत लाना। तीनों चिल्लाईं। सॉरी। तुम्हें क्या लगता है हम खुद नहीं खा सकते? वहां शहद की मक्खियों का छत्ता है। वो वहां से सहन में उतर चुका था। मक्खियों से डरने वाले ए आसमान नहीं हम। मैंने कहा, अगर बैठक खत्म हो गई है तो नीचे आकर आटा गूंद लो। सख्त तंज में गुंदी आवाज यकीनन निग्गी की अम्मा जान की थी। वो हड़बड़ाकर चारपाई से उठी। अच्छा सखी, वक्त रुखसत आ गया, अब कल मुलाकात होगी। ताबी ने एक तवील सांस भरी। इन गंडेरियों का शुक्रिया जो हमसे ज्यादा मिल्ली के पेट में गई हैं। तुम मेरे खाए पे जरा कम ही नजर रखा करो। मिल्ली ने बाकी बच्ची भी अपने कब्जे में की। ओके, कल अमरूद बेर और शहतूतों की दावत करेंगे मेरी तरफ से। ताबी ने दीवार फैलांगते फैलांगते हाँक लगाई। हाँ भाई, वरना ये मोहल्ले के बच्चे हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये ताबी किधर रह गई? मिल्ली ने बेताबी से उसकी छत पर झांका, फिर दीवार से सहन में। निग्गी का भी कुछ पता नहीं, यकीनन खाला ने किसी काम से रोक लिया होगा। वो थक कर चारपाई पर बैठी। उसकी दानिस्त में आज की शाम बेकार गई थी। लेकिन बेकार क्यों? ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ। बचपन से यही कुछ तो करती आई हूँ। उसने टोकरी उठाई और छोटी सी दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। इतने आराम से किसी और के घर कूदने की वजह ये थी कि एक तो वो घर खाली था, दूसरे निग्गी के ताए का था।
جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں فیصل آباد میں رہتے تھے اور اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیتے تھے۔ انہی نے اپنے شوق سے اس گھر کے صحن میں یہ پھلدار درخت اگائے تھے۔ کرایہ داروں کی بھی موج ہو جاتی، جو بھی یہاں سے جاتا اداس ہو کر جاتا تھا۔ چھوٹا سا گول برآمدہ خشک پتوں اور دھول سے ڈرتا تھا۔ درختوں کے نیچے بیروں اور شہتوت کا فرش بچھا تھا۔ اف، کمروں کا بھی حشر ہو گیا ہوگا۔ اس نے برآمدے میں کھلتے جالی کے دروازوں کو دیکھا، پھر نگاہ برآمدے کی دھول پر نقش پیروں کے نشان پر پڑی۔ اللہ، یا کیا بھوت رقص کرتے رہے ہیں؟ بآواز بلند خیال آرائی کی، پھر بیر اور شہتوت چننے لگی۔ اٹھتی بیٹھتی، لاپرواہی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے، کیچر میں جکڑے بال پشت پر بکھرتے سمیٹتے، اچانک کسی عجیب سے احساس سے چونک کر وہ ٹھٹکی اور سیدھی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سنا تھا خالی گھروں میں بھوت پریت بسیرا کر لیتے ہیں، پر گھر کو خالی ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے؟ لگتا ہے وہ بھوت بھی بے گھر تھا۔ وہ ہنسی، خالی گھر کی تلاش میں پھر رہا ہوگا، پھر یہی پڑاؤ ڈال دیا۔ توبہ، یہ خالی گھر بھی اب ڈرانے لگا ہے۔ اپنے بے نام خوف کو زائل کرنے کے لیے اس نے تان اڑائی، پک گئے بیریاں دے بیر سجنا۔ اب پتہ نہیں اس کی تان زیادہ سنگین تھی یا باہر سے پھینکا گیا پتھر۔ اسے تو صرف ایک سیاہ چادر دکھائی دی جو بن بناتی ہوئی اس پر جھپٹی۔ بس ایک پل یہ حیرت و ناسمجھی کا تھا، دوسرے لمحے اس کی چیخوں سے کمرے میں محو خواب بھوت بھی ہڑبڑا کر جاگے۔ تبھی ایک سیاہ بھوت سیاہ چادر میں لپٹا اندرونی کمرے سے جھپٹ کر نکلا اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ تیزی سے دروازے کھڑکیاں بند کیے، چند ایک مکھیاں جو اس کے ساتھ آ گئی تھیں ان کا قلع خما کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ تھوڑا بہت حواسوں میں ہوتی تو ضرور سوچتی بھوتوں کی آواز اتنی پرکشش اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے تو صرف اپنے چہرے، بازوؤں اور گردن پر تیز سوئیوں کے چبھنے اور جلن کا احساس تھا، اور چیخیں جو بلا ارادہ نکلی آ رہی تھیں۔ بھوت نے تیزی سے پلٹ کر موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ 2 منٹ میں مبین اور عزیر وہاں تھے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے چلو، میری گاڑی باہر ہی کھڑی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ صرف ملی کو تھا۔ 2 دن بخار میں جلتی رہی۔ خالہ اور عزیر بھائی سے جو ڈانٹ پڑی وہ الگ، شکر ہے خالہ نے اس کے گھر فون نہیں کیا تھا، ورنہ اماں ابا کی باتیں الگ سننا پڑتی۔ سکیوں نے ہنسی الگ اڑائی، اور چہرے کی جو حالت ہوئی وہ بیان سے باہر تھی۔ ناک، گال، آنکھیں سب برابر ہو گئے۔ آپ ہی تو ایلین لگ رہی ہیں۔ پھپھو کی سبوہی کے خواہ دانت نکلتے رہے۔ ملی کا دل چاہا اس کے دانت توڑ دے۔ آنکھیں کھلی ہوتی تو یقیناً عمل بھی کر دیتی۔ اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ بہت دنوں بعد وہ لوگ چھت پر اکٹھی ہوئیں۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول لیتی تھی، وہیں جہاں پہلے تھیں۔ نگی نے تابی کو جواب دیا، جو ابھی تک ملی کو گھور رہی تھی۔ تمہیں کہا کس نے تھا کہ ہمارے بغیر وہاں جاؤ؟ تم ساتھ ہوتی تو آج دونوں میری طرح سوجی ہوئی بلیاں بن کے بیٹھی ہوتی۔ لو ملی، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پرجوش انداز میں مبین کی انٹری ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شہد کی بھری ہوئی بوتل تھی۔ پوری 3 بوتلیں نکلیں اور مکھیاں بھی کوچ کر گئیں۔ اب جی بھر کے شہتوت کھانا۔ نام مت لو ان شہتوتوں کا، اور دور کرو اسے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے اس کا بوتل والا ہاتھ پیچھے کیا تو نگی نے فوراً جھپٹ لیا۔ پتہ بھی ہے شہد کتنا مہنگا ہے؟ ہاں ملی، یہ تمہارا حصہ ہے، آخر اس میں تمہارا خون جگر شامل ہے، مبین نے ہمدردی سے کہا۔ اوہ، تب یہ شہد تھوڑی رہا ہوگا۔ تابی نے مایوسی سے سر ہلایا۔ نگی، تیرے پاس 200 روپے ہوں گے؟ کان کھجاتے ہوئے مبین نے کہا تو تابی نے فوراً لتاڑا۔ بھائی شرم کرو، نگی سے پیسے مانگتے ہو؟ تو کیا کروں، تم بہن ہو کر ساتھ نہیں دیتی ہو، اوپر سے ابو نے جیب خرچ بند کر دیا ہے، انہیں لگتا ہے میں جان بوجھ کر نوکری نہیں کرتا۔ مبین کے چہرے کے تاثرات اور نگی کا ہمدرد دل فوراً 200 روپے لا کر اسے تھما دیے۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں چاند سا دلہا عطا فرمائے۔ چاند سی دلہن ہوتی ہے۔ اچھا تو دلہا بہت محبت کرنے والا؟ تابی نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کیوں نگی؟ مبین نے ذرا جھک کر اسے دیکھا تو نگین منہ پھیر کر مسکرا دی۔ شرم کرو، بہنوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرتے۔ ملی نے لتاڑا۔ میں نے بہن کے ساتھ تو نہیں کیا، وہ جٹائی سے کہتا غائب ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتا ملی، تجھے بچانے والا کیسا تھا؟ تابی نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہائے، پتہ نہیں کون فرشتہ تھا، میں تو اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ کیسے خوبصورت سچویشن تھی، ملی نے جھوم کر کہا۔ خوبصورت؟ دونوں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میرا مطلب ہے، تم نے یہ نہیں سوچا وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ نگی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں یار، وہ اس گھر میں کیا کر رہا تھا؟ کہیں بھوت تو نہیں تھا؟ تابی اچھلی۔ نہیں یار، بھوت اتنے ہمدرد نہیں ہوتے۔ ملی نے فوراً جھٹلایا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ ریان مصطفیٰ،
تایا غلام مصطفیٰ کا بیٹا اور وہ اپنے گھر کا جائزہ لینے آیا تھا، نگی نے انکشاف کیا۔ 2 دن کے بعد پھپھو نے انہیں گھر کی چابی دی کہ ملازموں کو ساتھ لے کر اچھی طرح صفائی کروا دیں، کیونکہ بڑے بھائی صاحب کا فیصل آباد میں کاروبار لوڈ شیڈنگ، گیس کی بندش اور مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ وہاں کرائے کے گھر میں رہنے کے بجائے انہوں نے اپنے گھر اور اپنے شہر کو لوٹنا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔ چھت پر سے ہوتی تابی بھی آ گئی، تینوں نے ملازموں کے ساتھ مل کر رگڑ رگڑ کر گھر چمکایا، اور جب کام کر کر کے تھک گئیں تو مبین سب کے لیے چرغا اور نان لے آیا۔ پتہ چلا یہ مہربانی پھپھو نے کی ہے۔ پھپھو کے تعلقات دونوں گھروں کے ساتھ ٹھیک تھے کہ پھپھا کی وفات کے بعد ایک تو پھپھو کا تنتنا کم ہو گیا تھا، ورنہ ساری زندگی بھابھیوں کو گھاس نہ ڈالی، دوسرا دونوں بھابھیوں کو ایک دوسرے کی بدخوئی کرنے اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے کے لیے پھپھو کی ضرورت رہتی تھی۔ چاروں نے دھلے دھلائے ٹھنڈے تھار فرش پر بیٹھ کر کھانا کھایا کہ گھر میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ 1 ہفتے کے بعد نگی کے تایا یہاں شفٹ ہو گئے، تایا جن کے غصے اور روب سے ان کے بھائی بھی کانپتے تھے، تائی جو اتنی گمسم تھی کہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی اور جب بات کرتی تب بھی انسان کو لگتا اس کا واہمہ ہے۔ رہا ریان مصطفیٰ تو بدقسمتی سے تینوں کی ملاقات اس سے نہ ہو سکی، اور اسی بات نے تینوں کے دیدار شوق کو اور ہوا دے دی۔ خود نگی نے بھی اسے عرصہ پہلے ہی دیکھا تھا، جبکہ ملی نے 2 دن قبل اسے صحن میں واش بیسن کے سامنے شیو کرتے دیکھا تھا۔ ملی کی طرف اس کی پشت تھی اور آئینے کا رخ ایسا تھا کہ وہ فرنٹ سے بھی نہ دیکھ سکی۔ تبھی تو آج تینوں بھری دوپہر میں ٹرائفل لیے تایا کے دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ تابی کو بھی فون کر کے بلا لیا گیا، وہ پھپھو کے گھر کا بہانہ کر کے نکل آئی تھی۔ ملی نے بیبی پنک اور سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا تھا، سنا تھا کہ وہ اس میں بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ آج تو تابندہ نے بھی تھوڑی بہت لیپا پوتی کر لی، جبکہ نگین نے منہ دھو کر صرف فیئر اینڈ لولی لگائی تھی، وہی معمول کا حلیہ۔ غالب گمان تھا کہ ریان آج گھر پہ موجود تھا، ایک تو اتوار اور دوسرا دوپہر۔ بیل کے بعد تینوں سانس روکے بند دروازے پر آنکھ لگائے کھڑی تھیں۔ اب اس دوپہر میں تائی تو دروازہ کھولنے آنے سے رہی۔ ایک بات تو بتاؤ، ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ تابی کو غلط وقت پر غلط سوال سوچا تھا۔ میں تو اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، ملی نے بال جھٹکے۔ اور تم؟ اور میں تائی سے ملنے، میں تم دونوں کا ساتھ دینے، نگین نے بیچارگی سے کندھے جھٹکے۔ تبھی دروازہ کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ جی ہم، کالی پینٹ اور سرخ شرٹ سے ہوتی نگاہیں چہرے تک گئیں تو دروازے کی طرح منہ بھی کھلتا چلا گیا۔ وہی لمبا قد، چوڑے شانے پر چہرے کی رنگت پینٹ سے مشابہ، سامنے کے 2 دانت گلہری کی طرح چک مارنے کو تیار۔ جی تسا کنوں ملنا ہے؟ جہاں نگی اس کی صورت دیکھ کر غائب ہوئی وہاں جملہ و آواز سن کر تابی اڑنچو، جبکہ ملی ابھی تک بحر تخیل میں غوطے کھا رہی تھی۔ ہاں جی، یہ برتن خالی کر کے بھجوا دینا۔ وہ اسے ہکا بکا چھوڑ کر آ گئی۔ اندر وہ دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ ہو کزن کی انٹری، یہ تو اسے دیکھنے کے شوق میں مری جا رہی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، وہ دھپ سے ان کے قریب بیٹھی۔ پتہ نہیں بچپن میں تو ریان بھائی ٹھیک ٹھاک تھے، لگتا ہے فیصل آباد کا پانی انہیں راس نہیں آیا، بیچارے کیا سے کیا ہو گئے۔ بیچاری ملی، اس کے ارمانوں پر تو اوس ہی گر گئی۔ اوس نہیں، بم۔ تم دونوں اپنی بکواس بند کرو۔ ملی نے ہنسی دباتے ہوئے دونوں کو گھورا، جانتی تھی اب اگلے کئی دن وہ اس کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ لائیاں لائیاں میں تیرے نال ڈھولنا، ایک دل سی ریا میرے کول نہ، میں تاں لٹی گئیاں۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، جب بھی گاتی بآواز بلند گاتی، اور آج تو گھر میں خالہ بھی نہ تھی، وہ پھپھو کے ساتھ بازار گئی تھی۔ انہوں نے تابی کو بھی بلا لیا۔ اب دونوں مل کر کیک تیار کر رہی تھی، جبکہ تابندہ باہر واش بیسن پر ہاتھ منہ دھو رہی تھی۔ سنو، ریان بھائی کے لیے بھی رکھ لینا، ملی نے گانا روک کر چھیڑا۔ اچھا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اے ملی، ذرا موٹر کا بٹن تو دبانا، پانی ختم ہو گیا ہے، تابی نے پکارا۔ محترمہ کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، میرے منہ پر صابن لگا ہے۔ اچھا، ملی نے باہر آ کر بٹن دبایا تو موٹر ذرا دیر کو گھگیا کر جو چپ ہوئی تو پھر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میری آنکھوں میں صابن جا رہا ہے، تابی دہائی دینے لگی۔ اچھا اچھا، کچھ کرتی ہوں۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال لائی اور اس کا منہ دھلایا۔ تم پانی بھی نہیں بھر سکتی؟ ذہن سے نکل گیا، حالانکہ امی نے کہا بھی تھا۔ اب کیا ہوگا، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔
ہونا کیا ہے؟ فوراً موبی کو فون کرو، کسی پلمبر کو بھیجے۔ نگی کے مشورے پر تابی نے مبین کو فون کیا۔ اس نے تسلی دی کہ ابھی کسی پلمبر کو بھجواتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ ملی نے دروازہ کھولا اور ہکا بکا رہ گئی۔ آپ؟ ہاں جی۔ اس نے دانت نکالے۔ آپ یہ کام بھی کر لیتے ہیں؟ ہاں جی، تے ہور کیتا کیے؟ آئیے۔ وہ منہ بناتی اسے موٹر تک لے گئی۔ وہ جھٹ پٹ کام میں مصروف ہو گیا۔ ریان بھائی خود موٹر ٹھیک کرنے آئے ہیں، اندر چل کے اطلاع دی۔ ہیں؟ مبین نے ان سے کہہ دیا۔ تابی نے حیران ہو کر جھانکا۔ پر ریان بھائی ایسا کام کیوں کریں گے؟ ان کی تو اچھی خاصی جاب ہے۔ نگی عالم حیرت میں تھی۔ یہی جاب تھی، لوگ کیا کیا چھپاتے ہیں۔ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، پڑھائی میں نکمے ہوں گے۔ تایا نے پکڑ کر کام سے لگا دیا۔ ملی نے کہا، پر یار ہماری تو پشتوں میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا ہے یا نہیں، البتہ وہ کر رہے ہیں۔ اب چائے بنا دو، جا کے تائی سے شکایت کر دیں گے کہ چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ جب تک چائے بنی موٹر چلنے کی آواز آنے لگی۔ تم ہی لے جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ ملی نے صاف انکار کیا۔ نگی مصروف تھی سو تابی ٹرے لے گئی جس میں چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے موجود تھے۔ کچھ ہونق سے نہیں ہے؟ ٹرے دیکھ کر دانت ہی نکالے جا رہے ہیں، اس نے واپس آ کر بتایا۔ بس چھوڑو، مذاق نہیں اڑاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیل دوبارہ ہونے لگی۔ میں چائے دینے گئی تھی، تم دروازہ کھولو کی، تابی نے پہلے ہی انگلی اٹھا کر کہہ دیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے چلی گئی اور جب دروازہ کھولا تو اونچا لمبا قد، جاذب نظر نقوش، خوبصورت ہیئر کٹ، بلیک پینٹ، لائٹ کلر کی شرٹ۔ السلام علیکم۔ شائستہ لب و لہجہ۔ ملی ہوش میں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ کام ہو گیا؟ کون سا کام؟ مبین نے فون کیا تھا کہ موٹر خراب ہے۔ اس دن جو پلمبر ہمارے گھر کام کر رہا تھا اسے بلا دیں۔ اس نے الجھ کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ پلمبر؟ سارے ہوش و حواس ایک جھٹکے میں واپس آ گئے۔ آپ کون ہے؟ ریان مصطفیٰ۔ جی ریان اتنا مشکل نام تو نہیں ہے۔ ملی نے پلٹ کر دیکھا جہاں ڈرائنگ روم میں پلمبر صاحب چائے کے ساتھ سموسے اڑا رہے تھے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ریان نے الجھ کر پوچھا۔ جی ابھی تک تو سب ٹھیک ہے۔ مطلب؟ کچھ نہیں، آپ اندر آئیں۔ وہ سنبھلی۔ نہیں میں چلتا ہوں، غالباً خالہ بھی گھر پر نہیں ہے۔ اسے پیمنٹ مت کیجیے گا، میں کر دوں گا، اللہ حافظ۔ وہ ایک ٹرانس میں چلتی اندر آئی، پھر ڈرائنگ روم میں نظر گئی، پہلے تو پلمبر کو چلتا کیا، پھر کچن میں آئی۔ تم کہاں رہ گئی تھیں؟ ریان کے پاس۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو یار، اس کی آواز ہیں؟ نگی نے تابی کو دیکھا۔ اس کا بات کرنے کا سٹائل، اس کی آنکھیں، جی اس کی رنگت، اس کے دانت۔ تابی چڑھ کر بولی، ہائے تو نے دیکھا ہی نہیں ظالم، اس نے آج کچھ نرالا دیکھ لیا ہے۔ یار وہ تو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتے ہیں۔ ایسا آئیڈیل؟ اوہ مس ہوش میں تو ہو۔ نگی نے اس کا کندھا ہلایا۔ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں۔ اسے کہتے ہیں بن پیے بہکنا۔ محترمہ دروازے پر کون تھا؟ میرے خوابوں کا شہزادہ۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے بھیانک خواب دیکھتی ہو۔ تابی نے جھرجھری لی۔ تم سے مل کے ایسا لگا، تم سے مل کے ارماں ہوئے پورے دل کے۔ یہ پاگل ہو گئی ہے۔ اگلے کئی دن ملی کی حالت نازک رہی اور وہ تشویش کا شکار ہوتی رہی۔ 3 دن بعد وہ جو ملی پر افسوس کر رہی تھی، چوتھے دن خود پر کرنے بیٹھ گئیں۔ جب ریان مصطفیٰ کو بنفس نفیس دیکھا تو وہ کون تھا؟ پلمبر۔ ملی نے دانت نکالے۔ ایک بات تو بتا ملی، تیسرے گھر کی دیوار پر وہ 3 مرغے جن میں سے ایک مرغی تھی آج بھی موجود تھے۔ انہی کو تاکتے ہوئے تابی نے کہا تھا۔ ملی جو شہتوتوں والے گھر کی دیوار پر کونی ٹکائے آسمان پر پھیلتی سنہری شام کو دیکھتی، گاہے بگاہے نگاہ صحن میں بھی ڈالتی، مگر مقصود نظر اب تک نظر نہ آیا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولی، پوچھو تم سچ مچ ریان میں انٹرسٹڈ ہو؟ ملی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نگی کو جو چارپائی پر بیٹھی اپنی قمیض کی ترپائی کر رہی تھی، لیکن اب سوئی رو کے اس کے جواب کے منتظر تھی۔ پھر صاف مکر گئی، ایسی تو کوئی بات نہیں، تو پھر بھاگ بھاگ کر بڑی تائی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ نگی معنی خیز انداز میں ہنسی۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، کمپنی دینے کے خیال سے چلی جاتی ہوں، اور تم بھی تو بھاگ بھاگ کے پھپھو کے کام کرتی ہو، کیا عزیر کے لیے ہیں؟ لا حول ولا،
کس کا نام لے دیا؟ اس چنگیز خان کو پسند کرنے کے لیے لوہے کے دل گردے چاہیے۔ نگی نے قمیض لپیٹ کر ایک طرف رکھی۔ اچھا، پھر مجھے یوں ہی لگا ہوگا۔ تابی ہاتھ جھاڑتی ان کے قریب آ گئی۔ ویسے یہ پھپھو عزیر بھائی کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ جب عزیر بھائی کی پنڈی میں پوسٹنگ ہوئی تو انہیں وہاں ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر پھپھو نے صاف انکار کر دیا۔ ضد میں عزیر بھائی نے شادی نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ نادیہ باجی آج کل اسی مہم پر آئی ہیں، نگی نے بتایا۔ نادیہ عزیر کی بہن تھی اور سکھر میں بیاہی تھیں۔ تبھی تمہارا کل کا سارا دن پھپھو کی کچن میں گزرا؟ ملی کا تائی کے ہاں اور میں اکیلی یہاں بور ہوتی رہی۔ اب کیا کرتی؟ پھپھو کو انکار میری امی نہیں کر سکتی، میں کیسے کروں؟ تم تو صاف بچ جاتی ہو کہ مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ نگی نے تابی کو گھورا تو وہ ہنس دی۔ ہاں تو دو بھابھیوں کی موجودگی میں مجھے پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ سسرال بھی بھابھیاں ساتھ لے کر جاؤ گی؟ نگی نے لتاڑا۔ وہاں نندیں جو ہوں گی، اگر تمہاری جیسی ہوئی تب سیکھ لوں گی۔ اچھا، وہ جو ایک رشتہ تمہارے لیے آیا تھا اس کا کیا بنا؟ نگی نے پوچھا۔ ابھی تو کچھ نہیں، ابو معلومات کروا رہے ہیں۔ نگی، آج کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ یار گلگلے ہی تل لاؤ۔ دوست کے قریب بیٹھ گئی اور قمیض کھول کر دیکھنے لگی جس پر نگی نے خود کڑھائی کی تھی۔ سوری، امی شام کو کچن میں تالا ڈال دیتی ہیں۔ اچھا، وہ امی کہہ رہی تھی تابی سے سنگن تو لینا، نادیہ باجی واپس جائیں گی تو چچی انہیں کتنے کا سوٹ دے رہی ہیں؟ ان میں یہی تو ایکا تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، خواہ ماؤں میں کتنی ہی ٹھنی ہو۔ ہاں ہاں، اماں نے بھی یہی کہہ کر بھیجا ہے۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگیں۔ ہماری ماؤں کے خیالات کتنے ملتے ہیں، اور عادتیں بھی۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمیں ملنے ہی اس لیے دیتی ہیں کہ ایک دوسرے کی خبریں پہنچتی رہیں، ہے نا ملی؟ مگر ملی کی توجہ ان کی طرف کہاں تھی؟ وہاں واش بیسن کے آس پاس تھی جہاں آفس سے آنے کے بعد ریان ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ شام کی چائے کے ساتھ ملی نے ڈھیر سارے چپس بنا لیے۔ ابھی دودھ پتی کا مگ بنا ہی رہی تھی کہ گاؤں سے ابا کا فون آ گیا۔ وہ اسے لینے آ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کے ہاں 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر جب پوری برادری جمع ہو رہی تھی، ملیحہ کی وہاں موجودگی بہت ضروری تھی۔ خوش تو ملیحہ بھی بہت تھی، سو فوراً جانے کو تیار ہو گئی۔ خوشخبری سن کر خالہ بھی پیچھے نہ رہیں۔ اسی وقت بازار سے جا کر شاپنگ کی۔ ملیحہ کے ابا کو منع کر دیا کہ وہ خود ملیحہ کو لے آ رہی ہیں۔ شام کو وہ لوگ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ رات وہیں رکی، نکی بھی ساتھ تھی۔ ملیحہ نے بہت روکا کہ وہ بھی کچھ دن اس کے ساتھ رہیں، مگر ماں کی تنہائی کے خیال سے اسے انکار کر دیا۔ اگلے دن وہ لوگ ملیحہ کو چھوڑ کر واپس آ گئیں۔ ملیحہ کا ارادہ فوراً واپسی کا تھا، مگر پہلے بھابھی کا چلہ، اس کے بعد کٹائی کا موسم، ماں نے خوب لتاڑا۔ لوگ پہلے ہی باتیں کرتے ہیں کہ لڑکی کو شہر بھیج بھیج کر خراب کر دیا ہے۔ اب یہاں میں کیا کیا کروں؟ تیرے درجن بھر بہن بھائیوں کو سنبھالوں یا آنے والی فصل کو؟ سو اسے رکنا پڑا، لیکن دن تھے کہ گزرنے میں ہی نہ آتے۔ چاندنی راتیں خواہ بے چین کی رکھتی، اور وہ بے وقوفوں کی طرح اس بے چینی کا سبب ہی ڈھونڈتی رہ جاتی۔ حالانکہ سب تو سامنے تھا۔ وہ 6 فٹ کا بندہ، دل، ذہن، سوچیں، جذبے، کچھ بھی تو اپنا نہ رہا۔ وہاں تو صرف شک تھا، یہاں آ کر یقین میں بدل گیا۔ ایسی شدید واپسی کی خواہش حسب معمول لگین کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ چاندنی راتوں میں خواہ گنگنانے لگتی، اور جس دن سال بھر کی گندم گھر آئی اور ابا نے چارپائی پر بیٹھ کر سب کو گرمیوں کے کپڑے بنوانے کے لیے پیسے بانٹنے شروع کیے تو اس نے چپکے سے تابی کی منگنی کا بہانہ کر کے تھوڑے پیسے اور اینٹھ لیے۔ یوں وہ ٹھیک 2 ماہ کے بعد دوبارہ خالہ کے گھر موجود تھی۔ کتنے دن لگا کے آئی ہو؟ میں کتنا بور ہو رہی تھی۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، شام بھی خوشگوار نہ تھی۔ ہوا نہ جانے کس کونے خدروں میں منہ چھپائے اونگ رہی تھی، پھر بھی وہ دونوں چھت پر موجود تھیں۔ اوپر سے تابی نے منگنی کے بعد سے شکل دکھانا بند کر دی ہے۔ لگتا ہے اس پر چچی کی باتوں کا اثر ہونے لگا ہے۔ کر لو میری برائیاں۔ وہ دیوار پلانگ کر چلی آئی۔ بدقسمتی سے شوق ہی شوق میں سلائی سیکھ لی تھی۔ گرمیوں کے سارے کپڑے خود سینے پڑ گئے، اپنے بھی اور بھابھیوں کے بھی۔ تم نے چھپ چھپا کر منگنی کروا لی؟ ملی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورا۔ ہاں، امی نے کہا دھوم دھام سے کی تو تمہاری تائی کو بلانا پڑے گا۔ تابی نگی کی طرف دیکھ کر ہنسی۔ مٹھائی سب کے ہاں بھجوا دی تھی، نگی کے ہاں سے واپس آ گئی۔ ہاں، تم لوگوں نے ہوا نہیں لگنے دی تو ہم تمہاری مٹھائی کیوں کھاتے؟
نگی نے چہک کر بولا، بکواس بند کرو، اسی چھت پر بیٹھ کر گلاب جامن اور قلاقند کھائی تھی۔ وہ تو میری سہیلی لائی تھی، نگی نے آرام سے کہا۔ اور پتہ ہے ملی، ان کی واپس کی پلیٹ مبین گھر نہیں لے آیا تھا۔ اچھا تو؟ گلی میں کھڑے ہو کر ساری کھا گیا، گھر جا کر کہہ دیا تائی نے رکھ لی ہے، اور اس کے بعد ساری رات ٹوائلٹ کے چکر لگاتا رہا۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ پھر نگی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دیکھنا، جب میری منگنی ہوگی تو ہم بھی لفٹ نہیں کروائیں گے۔ یہ ممکن ہے؟ تابی نے ایک دھموکا جڑا۔ محترمہ، ہمارے بغیر تمہاری منگنی ہو ہی نہیں سکتی۔ نگی، تمہاری بھی منگنی ہو رہی ہے۔ دیوار کے اس پار جھانکتی ملی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہو بھی سکتی ہے، بس تم دعا کرو۔ تابی نے نگی کو ٹھوکا دیا تو وہ منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ ملی کو لگا کوئی بات ہے جو اسے نہیں معلوم۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی تفصیل پوچھتی، دوسری چھت پر کھڑے ریان مصطفیٰ کو دیکھ کر گم سی رہ گئی۔ میں جانتا تھا تم لوگ یہیں ملو گی۔ کیسی ہو ملیحہ؟ ٹھیک ہوں، وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ ملی بمشکل بول سکی، نگی فارغ ہو تو میری شرٹ کا بٹن ہی لگا دو۔ اس نے کریم کلر کی شرٹ اور سوئی دھاگے والا ڈبہ نگی کو تھمایا۔ نگی فوراً ہی بٹن ٹانکنے بیٹھ گئی۔ تابی کو بھابھی کی قمیض پوری کرنا تھی، سو وہ جلد ہی چلی گئی۔ ریان واپس نہیں گیا تھا، وہ اپنی چھت پر موجود کاٹ کباڑ کا جائزہ لے رہا تھا، اور ملی اس کا سفید کاٹن کی شلوار قمیص میں وہ کتنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ حبس زدہ شام ایک دم خوبصورت ہو گئی۔ تبھی ریان پلٹا اور اس کی نگاہ ملی پر پڑی۔ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ ہائے، کیا جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ ملی کا دل پھڑک کر ریان کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ ملی، تو پاگل ہو رہی ہے۔ وہ سٹپٹا کر نگین کو ڈانٹنے لگی۔ اتنی دیر لگتی ہے بٹن ٹانکنے میں؟ بس بس لگ گیا۔ نگین نے جلدی جلدی آخری ٹانکا لگایا۔ بھائی نگین کو کچھ مت کہو، یہ تو بہت کام کی لڑکی ہے۔ ریان نے ہاتھ بڑھا کر شرٹ لے لی اور چلا گیا۔ کاش میں تیری شرٹ کا بٹن ہوتی۔ ملی کو لگا وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ نگین نہ جانے کون کون سے افسانے سنا رہی تھی۔ وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ ملیحہ کو شدت سے احساس ہوا وہ اس بار صرف نگین کے لیے یہاں نہیں آئی۔ اس رات اس کے خوابوں میں صرف ایک ہی جملے کی بازگشت ہوتی رہی، کیسی ہو ملیحہ؟ اپنا نام اس سے قبل اسے اتنا خوبصورت نہ لگا تھا۔ ملی، میرا گلا کاٹ دو۔ ریموٹ ہاتھ میں لیے وہ نہ جانے کن سوچوں میں تھی کہ بری طرح چونکی۔ ہائے نہیں، کیا خالہ سے لڑائی ہو گئی یا زندگی سے بیزاری، اور مجھے کیا پڑی ہے تمہارا گلا کاٹ کر جیل جاؤں؟ میرا نہیں، قمیص کا۔ نگی نے قینچی اور کپڑا اس کے قریب رکھا۔ میں جامع شیریں بنا کر لاتی ہوں۔ اچھا، وہ قینچی اٹھا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ دریچے سے جھانکتی بارش، ہوا سے اڑتے بال اور بیک گراؤنڈ میوزک۔ چاہتوں کا مزہ فاصلوں میں نہیں، آج چھپا لوں تجھے۔ اللہ جانے ایسے موقع پر باقی گھر والے کہاں اور کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرو ہیروئن کی شکلیں بدل گئیں۔ اب وہ خود بارش کی کنمن میں بھیگ رہی تھی۔ ریان نے دھیرے سے اس کے بال سنوارے، مگر ٹی وی ڈرامہ تو نہ تھا کہ اگلے 20 منٹ تک خواب کا تسلسل ہی نہ ٹوٹتا۔ تبھی نگین کی ہولناک چیخ نے ڈرامے سے نکال کر صوفے پر پٹخا۔ اس نے پہلے ٹی وی، پھر ہاتھ میں پکڑی قینچی اور کپڑے کو دیکھا۔ وہاں ایک نہیں، کئی گلے کٹ چکے تھے، اور نگین اپنے پسندیدہ سوٹ کا یہ حشر دیکھ کر بھاں بھاں رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری نگی، وہ میں پتہ نہیں۔ دفع ہو جاؤ۔ ہاں، میرا 1500 کا سوٹ؟ نگی، دیکھ، میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں، خالہ کو نہ بتانا۔ میں تمہیں ایسا نیا سوٹ لے دوں گی، میرے پاس پیسے ہیں، ہم کل ہی بازار۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریان نے بے حد حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ نگی صوفے پر بھاں بھاں کر رہی تھی، ملیحہ قالین پر بیٹھی منت سماجت کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خوبصورت پرنٹ کا ایسا کپڑا پھیلا تھا جس میں کئی سوراخ تھے۔ ملیحہ نے تیزی سے کپڑا سمیٹنا چاہا، مگر اس سے قبل ہی نگی نے کپڑا اٹھا کر مزید پھیلایا۔ اس نے میرے سوٹ کا کیا حشر کیا ہے؟ ملیحہ کا دل چاہا کھینچ کر ایک جھانپڑ نگین کے رسید کرے۔ دانت پیس کر بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا نگی۔ بس اتنی سی بات پر اتنا رونا دھونا پگلی؟ ریان پاس آیا، سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈبے سے ایک ٹیشو کھینچ کر اس کی سمت بڑھایا، پھر دھونس بھری نرمی سے بولا، خبردار، اب ایک آنسو نہیں، اس جیسی ایک نہیں 2 سوٹ لے دوں گا۔
اب اٹھو، مجھے کھانا نکال دو۔ دونوں اٹھ کر کچن میں آ چکے تھے۔ قالین پر بیٹھی ملی دم بخود تھی۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ریان بس ایک آدھ بار، وہ بھی ذرا سے وقت کے لیے گھر آیا تھا، اور 2 ماہ کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا گویا وہ اس گھر کا فرد ہو، اور نگین کے ساتھ اس کا رویہ کس قدر اپنائیت بھرا تھا۔ ملیحہ سے رہا نہ گیا تو لاؤن سے باہر آ گئی۔ سامنے کچن کا منظر واضح تھا۔ نگی روٹیاں بنا رہی تھی۔ ریان ڈائننگ ٹیبل کے پاس پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کچھ کہہ رہا تھا، اور نگی ہنس رہی تھی۔ شام کو ملی نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا، ریان روز کھانا یہیں کھاتا ہے؟ تائی جو الیان بھائی کے پاس گئی ہیں، 1 ہفتہ رہیں گی، نگی نے لاپرواہی سے بتایا۔ اچھا، میں نے تابی کو دکھایا تھا، وہ کہہ رہی تھی شلوار دوپٹہ یہی رہنے دو، سادہ قمیص کا کپڑا لے آنا، میں اسی سے خوبصورت سا ڈیزائن بنا دوں گی۔ میں نے کہا تو تھا تمہیں نیا سوٹ لے دوں گی۔ پاگل، اب میں تم سے سوٹ لوں گی؟ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تمہارا دھیان کہاں تھا؟ وہ پہلے محبت پھر شرارت سے بولی۔ کہیں نہیں۔ ملی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائے، اوئی، مر گئی۔ پارلر میں جہاں دوسروں کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہیں ملیحہ کا خجالت سے برا حال۔ تمہیں پلکنگ کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ نگین نے بدقت آنسوؤں بھری ایک آنکھ کھولی۔ تابی نے، کہنے لگی، اپنا خیال رکھا کرو، یہ ملی کون سا خوبصورت ہے، بس مانج مانج کر چہرہ لشکا رکھا ہے۔ اس نے ایسا کہا؟ نہیں۔ آہستہ کرو، تم کیا بکرا ذبح کر رہی ہو؟ باجی، میرا ہاتھ تو بہت نرم ہے، لڑکی نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ہاتھ ہوگا نرم، دھاگا نہیں ہے، اس سے تو بآسانی گلا کٹ سکتا ہے۔ آپ نے بھی تو اتنا جنگل اگا رکھا ہے، وہ چمک کر بولی۔ تو نگی منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بمشکل یہ مرحلہ تمام ہوا۔ مونچھیں بھی بنوا، میرا مطلب ہے اپر لپس۔ بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے کون سا ماڈلنگ کرنی ہے، میری توبہ، یہ خوبصورت لگنا اتنا مشکل ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے ٹیشو پیپر سے آنکھیں صاف کیں، پھر پرس سے فیشل اور پلکنگ کے پیسے نکال کر دینے لگی۔ ویسے تم کس کو خوبصورت لگنا چاہتی ہو؟ ملی نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ نگی کے لبوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ چمکی، دوسرے پل انجان بنتے ہوئی بولی، خود کو۔ تبھی گھر سے کال آنے لگی۔ خالہ اتنی دیر ہو جانے پر پریشان ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا وہ ریان کو بھیج رہی ہیں۔ ریان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نگی نے پلٹ کر اپنا جائزہ لیا۔ بھووں کے ارد گرد سرخ سوجی ہوئی جگہ، مساج کی بدولت دوران خون تیز ہونے سے چہرے کا رنگ سانولا۔ وہ تو لڑکی پر چڑھ دوڑی۔ فیشل کا رزلٹ 12 گھنٹے کے بعد سامنے آتا ہے۔ وہ چڑ گئی، پھر بڑبڑاتے ہوئے دوسرے کسٹمر کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہ جانے کہاں سے پینڈو اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اب اس طرح ریان بھائی کے سامنے جاؤں گی؟ اس نے دوپٹہ آنکھوں تک کھینچا۔ اس کی جھنجھلاہٹ کو ملیحہ کا ذہن کچھ اور معنی پہنا رہا تھا۔ اول جلول ہوریے میں گھومنے والی نگین کو ایک دم اپنا خیال رکھنے کا شوق ہو رہا تھا۔ کبھی بیسن لگتا تو کبھی دہی، اور اب بیٹھے بیٹھے فیشل کا شوق۔ 5 منٹ کے بعد ہی ریان آ گیا۔ جلدی چلو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مخصوص مردوں والی اجلت، لیکن اس اجلت کے باوجود وہ انہیں کپڑوں کی دکان پر لے آیا۔ نگی منع ہی کرتی رہی، مگر وہ اطمینان سے بولا، اس دن تم سے وعدہ کیا تھا، اب سوٹ پسند کرو۔ اب نگی دکان پر کیا بحث کرتی، فوراً پسند کر لیا۔ تبھی ریان نگی کے کان کے قریب جھکا۔ ہاں ہاں، کوئی بات نہیں۔ پھر ملیحہ کی طرف مڑی۔ ملی، تم بھی پسند کر لو، ریان بھائی کہہ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لینا۔ وہ جو بیزاری سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی کھڑی ہو گئی۔ جلدی چلو، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ راستے میں نگی نے آئس کریم کی فرمائش کر دی۔ ملی کو اس بات پر حیرت تھی کہ ہمیشہ لیے دیے رہنے والی نگی ریان سے کب اور کیسے اتنی بے تکلف ہو گئی۔ کیا بات ہے ملیحہ، تم بہت چپ چپ ہو؟ ریان نے اپنائیت سے پوچھا۔ وہ کب سے اس کی بیزاری نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، سر میں درد ہے۔ اس نے آہستگی سے ٹالا۔ اس رات وہ سو بھی جلدی گئی تھی۔ مبین کو جاب ملی تھی۔ اس خوشی میں اس نے ایک ٹانگ پر بھنگڑا ڈالا تھا۔ ماں سے کہنے لگا، اب اپنے شوہر کو سمجھا دیجیے گا، اب مجھے ان کے 20-50 کی ضرورت نہیں رہی۔ جواباً ماں سے جوتی کھا کے چھوٹی تائی یعنی نگین کے گھر آیا۔ زبردستی گلے لگ کر خوب مبارکباد دی۔ مجبوراً انہیں بھی دینا پڑی۔ شام کو مٹھائی چھت پر لے آیا۔ باقی گھروں میں دے آیا ہوں اور تم لوگوں کا حصہ یہاں لے آیا ہوں۔ وہ نگین سے مخاطب تھا۔ دوبارہ گلی میں بیٹھ کر پوری پلیٹ کھانے کی ہمت نہ تھی۔ ہمیں صرف مٹھائی نہیں، پوری ٹری چاہیے۔ ملی پھیلی۔ ڈن۔
اپنی پہلی پے پر اور نگی کے لیے ایک زبردست سا گفٹ۔ صرف نگی کے لیے کیوں؟ دونوں چلائیں۔ ہر برے وقت میں اس نے ساتھ نبھایا ہے، اپنا جیب خرچ مجھ پر قربان کیا، اب صلہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سینہ ٹھونک کر بولا، تمہاری جاب کی سب سے زیادہ خوشی بھی اسی کو ہے، اب ادھار تو نہ مانگو گے؟ تابی نے منہ بنایا، جانے دو تابی، 100-200 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نگی نے کہنا چاہا، تابی نے بات قطع کر دی۔ بس اسی طرح میرے بھائی کو قابو میں کیا ہے اس نے۔ فضول مت بولو، مبین نے جھڑکا، اور چل کے میرے کپڑے استری کرو، صبح آفس جانا ہے۔ جو کہا ہے وہ کرو، مبین نے بھائیوں والا روب دکھایا۔ ان کے جانے کے بعد نگی نے مڑ کر دیکھا، نہ جانے کب وہ اس دیوان کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے؟ نگی کا لہجہ معنی خیز تھا۔ درخت کتنے مرجھائے مرجھائے سے لگ رہے ہیں، کیاریاں بھی اجڑ گئیں۔ ریان سارا دن آفس میں، اور تائی کا تمہیں پتہ ہی ہے، یہ گھر سب گھروں سے زیادہ خوبصورت اور بڑا ہے، بہت خوش قسمت ہوگی جو اس گھر کو سنبھالے گی۔ بظاہر ملی کا لہجہ سرسری تھا، مگر نگی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ وہ تم بھی ہو سکتی ہو۔ ملی کو لگا وہ اسے کریدنا چاہتی ہے، تبھی دونوں ہاتھ جھاڑ کر بولی، مجھے ایسی کوئی حسرت نہیں۔ کیوں، تمہیں ریان اچھا نہیں لگتا؟ تمہیں لگتا ہے؟ ملی الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، اور مجھے تو عین وقت پر خالہ نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ نگی کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سہم میں جھانکا، نیچے آ جاؤ، پھپھو آئی ہیں۔ وہ خود بھی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ ملی کا ذہن اٹک سا گیا۔ وہ وہیں بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ نہیں نگی، ریان سے دستبرداری آسان نہیں، اور میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ نگی کو حسب معمول پھپھو نے بلوا رکھا تھا۔ خالہ بڑی دیر تک بڑبڑاتی رہیں، میری بیٹی کو نوکر سمجھا ہے، بیٹا گھر آتا ہے یا وزیر اعظم؟ ملی نے جی بھر کے تربوز کھائے۔ خالہ کی تقریر سنی، پھر ریان کے گھر آ گئی۔ تائی سر پر پٹی باندھے لیٹی تھی، ریان ٹی وی دیکھ رہا تھا، گھریلو لباس میں صوفے پر نیم دراز، سر کے نیچے کشن رکھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ابھی وہ پوری طرح مسکرائی بھی نہ تھی کہ نگی کا پوچھ لیا۔ جسے سنی انسنی کرتی وہ تائی کے پاس آ گئی۔ وہ سر کے درد سے بے حال تھی۔ ملی کی دلی مراد بھرائی، گویا گھر سے ان کی بیماری کی دعائیں کرتے آ رہی تھی۔ ملی کمر کس لے، ملیحہ چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ ریان کو مہمان نوازی یاد آئی۔ میں تائی کے لیے دلیا بنانے جا رہی ہوں، ہاں اگر آپ نے چائے پینا ہو تو۔ وہ دلکش انداز میں مسکرائی۔ سکیاں کہتی تھیں اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے۔ نہیں، میں اس وقت چائے نہیں پیتا۔ تو پھر کس وقت پیتے ہیں؟ ملی نے بے ساختہ پوچھا تو وہ برجستہ بولا، جب کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ اس نے بغور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو پنک لان کے لباس میں بڑی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ اچھا امی، میں ذرا نہا لوں؟ وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ پھر تائی کے لاکھ کہنے کے باوجود کہ وہ اتنے بیمار نہیں ہیں کہ دلیا کھائیں، اس نے دلیا بنایا بھی اور کھلایا بھی۔ آنٹی، گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، اور یہ پودے، انہیں کبھی پانی نہیں دیا۔ تائی بیچاری دلیا ہضم کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، کچھ نہ کہہ سکی، اور وہ جھاڑو اٹھا صحن میں پھرتی سے جھاڑو لگا کر پتے اکٹھے کیے، کیاریوں سے موٹا موٹا کوڑا اٹھایا، اس کے بعد پائپ لگا کر صحن دھویا، کیاریوں کو لبالب بھرا، درختوں کے پتوں پر چھڑکاؤ کیا۔ اب پتہ نہیں ریان مصطفیٰ نے نہانے میں گھنٹہ لگایا یا ملی میں کوئی سگھر جن گھس گیا تھا۔ بہرحال جب وہ کیمل کلر کے کاٹن کے شلوار قمیض میں گیلے بالوں کو رگڑتا باہر آیا تو منظر بدل چکا تھا۔ صحن دھلا دھلایا، کیاریوں سے پھوٹتی مٹی کی خوشبو، نکھرے تازگی لیے سبز پتے، جن سے قطرہ قطرہ ٹپکتا پانی وہ اپنی ہتھیلی میں سمیٹ رہی تھی، انجان بے خبر، حالانکہ ساری حسیات وہیں متوجہ تھیں، جہاں برآمدے کی آخری سیڑھی پر ریان ہاتھ تولیے پر رکھے متحیر سا کھڑا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا؟ وہ آہستگی سے پلٹی، مسکرائی اور معصومیت سے پوچھنے لگی، آپ کو اچھا لگا؟ اچھا، میں تو عالم حیرت میں ہوں، آپ کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے؟ جناب، میں خود جادو کی چھڑی ہوں۔ وہ کمر سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتے ہوئے ہنسی اور اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر تار پر پھیلا دیا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، نگی کو ساتھ۔ ریان بھائی، آج کے دن نگی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ وہ ماتھے پر بکھرے بال دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے سنوار رہا تھا۔ آج سنڈے ہے، عزیر بھائی آئے ہیں، اور انہیں صرف نگی کے ہاتھ کا کھانا پسند ہے۔ واقعی؟ کپڑے تک اسی سے پریس کرواتے ہیں، خود نگی بھی۔ اچھا چھوڑیں، میں اب چلتی ہوں۔ ملیحہ،
وہ ریان کے پکارنے پر رکی اور پلٹی۔ تھینکس۔ تر و تازہ فریش چہرہ، بکھرے گیلے بال، دلکش آنکھیں، اس پر مخاطب کرنے کا خوبصورت اور قاتل انداز۔ ملی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تو وہ ذرا سا سر ہلا کر تیزی سے پلٹ آئی۔ پھر یہ پہلی بار نہ تھا، وہ اکثر ریان کے سامنے پھپھو کی نگی کے لیے محبت اور عزیر کا ذکر بظاہر سرسری مگر معنی خیز انداز میں کر جاتی، مگر لگتا تھا ریان ڈیشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کوڑ مغز بھی تھا۔ مجال ہے جو دونوں کی یعنی نگی اور ریان انڈرسٹینڈنگ میں کچھ فرق آیا ہو۔ وہی انداز و اطوار، وہی ایک دوسرے سے تعاون اور وہی نان سٹاپ باتیں۔ اوپر سے نگی کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ میری کو لگتا تابی کو بھی پتا ہے، بس اسی سے کچھ چھپایا جا رہا تھا، اور جو چھپایا جا رہا تھا وہ اس کے سامنے بالکل عیاں تھا۔ اس دن بھی ملی نے نگی اور ریان کو ایک ساتھ دیکھا۔ وہ دونوں پاس پاس کھڑے نہ جانے کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ ریان کے ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابی تھی۔ سیاہ جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے وہ کہیں جانے کو تیار تھا۔ کچھ کہہ کر وہ جانے لگا تو نگی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور نہ جانے کیا کہا۔ جواب میں ریان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی اور چلا گیا۔ نہ جانے کیوں ملی کی آنکھوں میں پانی سا بہر آیا، جسے دیوار سے ہٹتے ہوئے بے دردی سے صاف کیا، اور سوچا کچھ اور کرنا پڑے گا، لیکن کیا؟ پھپھو تھیں تو وہ نگی کی پھپھو، لیکن ملیحہ بھی ہمیشہ انہیں پھپھو ہی کہتی تھی۔ آج تو پھپھو پر جی جان سے پیار آ رہا تھا۔ تبھی تو تیل کی مالش ہو رہی تھی۔ نیم کے جھونکوں سے ادھر ادھر ڈولتی پھپھو چونکی۔ آپ سارا دن اکیلے بور نہیں ہوتی؟ لو، یہ شیطان کا ڈبہ بور ہونے دیتا ہے۔ انہوں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ دوپہر کو لمبی تان کر سو جاتی ہوں، شام کو کسی نہ کسی کی گھر چلی گئی۔ انہوں نے بڑے آرام سے ملیحہ کا یہ وار ضائع کیا تو اس نے دوسری چال چلی۔ پھر بھی سبوہی تو چھوٹی ہے اور اسکول چلی جاتی ہے۔ اس عمر میں سارے گھر کا کام اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ اس عمر میں کیا مطلب؟ انہوں نے جھٹکے سے اپنا سر چھڑایا۔ چھوٹی عمر میں شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں۔ عمر میں تینوں بھابھیوں سے چھوٹی ہوں۔ اور کام؟ عقب میں بیٹھی ملی نے دانت پیسے۔ نوکرانی صفائی کر کے کپڑے دھو جاتی ہے، تھوڑے پیسے زیادہ دے کر استری بھی کروا لیتی ہوں۔ نگی آئے تو 3-4 سالن بنوا کر فریز کروا لیتی ہوں۔ آس پڑوس سے بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ آس پڑوس سے مراد بھائیوں کے گھر تھے کہ بھابھیوں کی اتنی مجال کہاں کہ کچھ اچھا بنائیں اور ان کو چکھائے بنا خود کھا لیں۔ چلو چھٹی ہوئی۔ یہاں تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ ملیحہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اچھا بس کرو، مجھے بڑی سخت نیند آ رہی ہے، بال سمیٹ کر چوٹی بنا دو۔ ملیحہ بدمزاسی ہو کر چوٹی بنانے لگی۔ گھر میں چھایا سناٹا ہر آواز پر حاوی ہوتا گیا تو وہ اکتا کر بولی، آپ کے گھر میں کتنا سناٹا ہے؟ پھپھو نے ذرا رک کر اس خاموشی کو محسوس کیا، پھر آہ بھر کے بولی، ہاں سناٹا تو ہے۔ شکر، کہیں تو اونٹ پہاڑ تلے آیا۔ تو توڑ دینا یہ سناٹا، عزیر بھائی کی شادی کر دیں۔ میں تو کب کی کر دیتی، پر اس پر تو… وہ کہتے کہتے بات بدل گئیں۔ آپ ماں ہیں، جذباتی طور پر بلیک میل کریں اور شادی کر دیں؟ ملیحہ نے مفت مشورہ دیا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئیں۔ نگی بھی بہت فکر کرتی ہے، کہنے لگی میرے جانے کے بعد پھپھو کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں جا رہی ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی ہونا ہی ہے، پھر کون آپ کو کھانا بنا کر فریز کروائے گا؟ پھر تھوڑا وہ آپ کی ایک آواز پر بھاگی بھاگی آئے گی، اسی لیے کہہ رہی ہوں بہو گھر لے آئیں جو تازہ تازہ کھانے پکائے، کپڑے استری کرے اور آپ کی خدمت کرے، بالکل نگی کی طرح۔ آخری جملہ بے حد آہستہ سے اور سنبھل کر کہا گیا تھا۔ نگی کی طرح؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں، لگتا ہے 3 نشانے پر لگا ہے۔ اس نے تیل کی بوتل بند کی اور چپکے سے ہاتھ دھونے اٹھ گئی۔ اگلے 1-2 دن میں اس نے تھوڑی برین واشنگ اور کر دی، جس میں نگین کے سگراپے کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ خالو کی اکلوتی اولاد ہے، خالو کے پاس جو کچھ ہے نگین ہی کا ہے۔ پھپھو کا رسپانس دیکھ کر ملیحہ کو لگتا تھا کہ کامیابی زیادہ دور نہیں۔ تابی پہلے سے چھت پر ٹہل رہی تھی، ملی کو خالی ہاتھ آتے دیکھ کر بولی، ہاں تمہارے ہاتھ سے تو بریانی کی خوشبو آ رہی ہے۔ بریانی کو خالہ کی ڈانٹ کا تڑکا لگ گیا۔ ملی ہنسی۔ نگی اسی طاق میں رکی ہے کہ کسی طرح بریانی کی ایک پلیٹ تمہارے لیے اڑا سکے۔ ارے جانے دو، آج میری طرف سے پیزا اور کولڈ ڈرنک اڑاؤ۔ مبین نے فل سائز پیزا کے ساتھ انٹری دی۔ واو! ملی نے ڈبہ کھولنا چاہا تو مبین نے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ پہلے نگین کو بلاؤ۔ توبہ ہے، ملی نے گھورا، پھر اوپر سے نگی کو آوازیں دینے لگی، اشارے سے یہ بھی بتا دیا کہ بریانی کی ضرورت نہیں،
وہ فوراً ہی اوپر آ گئی۔ تمہیں کیا ایڈوانس پہ ملی ہے؟ لوازمات دیکھ کر نگی نے پوچھا۔ نہیں، میری تنخواہ کے لالچ میں ابا نے جیب خرچ دینا شروع کر دیا ہے۔ وہ ہنسا۔ شرم کرو، کوئی والدین کو بھی لالچی کہتا ہے؟ نگی نے ڈانٹا۔ اور میرا گفٹ؟ وہ خالص اپنی تنخواہ میں سے۔ چاروں نے خوب ہلا گلا کرتے ہوئے پیزا اڑایا۔ ویسے آج بہت عجیب دن ہے۔ تابی نے کولڈ ڈرنک سے دوسرا گلاس بھرا تو باقی کی ملی نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اس گرمی اور ہب زدہ دن میں تمہیں نئی بات کیا نظر آئی؟ آج سنڈے ہے، اس کے باوجود پپو کی طرف نگین کا بلاوا نہیں آیا۔ میں خود حیران ہوں، حالانکہ آج نادیہ باجی بھی آئی ہیں اور عزیر بھائی بھی۔ کچھ پرسرار سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ یار ہوگا وہی عزیر بھائی کی شادی کا معاملہ، ملی نے سرسری انداز میں کہا۔ اچھا بچیو، تم لوگ کرو اپنے قیاس آرائیاں، ہم چلتے ہیں۔ ویسے عزیر بھائی اتنے برے بھی نہیں، بس غصے کے تھوڑا تیز ہیں۔ پرسنالٹی اور جاب تو بہت اچھی ہے۔ مبین کے جانے کے بعد ملی نے یوں ہی برِ سبیل تذکرہ تبصرہ کیا تو دونوں کے منہ سے ایک ساتھ اوہ نکلا۔ خیر ہے، آج کل پھپھو کی طرف چکر بھی بہت لگ رہے ہیں؟ تابی نے شرارت سے پوچھا۔ یوں ہی ایک بات کر رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر مخصوص دیوار کی طرف چل دی۔ نگین اور تابندہ نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری، جبکہ ملی سوچ رہی تھی کیا ہی اچھا ہو اگر پھپھو آج عزیر بھائی کو گھیر ہی لیں۔ رات کو کھانے کے بعد پھپھو نے بھائی کو اپنے گھر بلا لیا۔ دونوں بہن بھائی 11 بجے تک کیا بات چیت ہوئی اس کی خبر خالہ کو بھی نہ تھی، لیکن خود بد انہیں بھی لگی تھی کہ آخر یہ کھچڑی پک کیا رہی ہے، کیونکہ سنا تھا اس میٹنگ میں بڑے تایا بھی شریک تھے۔ پھر وہ دھماکہ ہو گیا جس کے بعد ملی کا دل چاہا وہ لٹیاں ڈالے، مگر سب کا رد عمل دیکھ کر چپ ہونا پڑا۔ پھپھو نے باقاعدہ نگی کے لیے عزیر کا رشتہ ڈالا تھا۔ دونوں بہن بھائی میں بات بالواسطہ طے ہو چکی تھی۔ یہ کارروائی غالباً خالہ کے لیے تھی، جو ششدر سی سب کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے چالاکی یہ کی کہ بڑے اور چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں تاکہ اگر بھابھی کو اعتراض ہو تو بھی ان کی موجودگی میں کچھ نہ بول سکیں، اور وہی ہوا۔ نگی کے ابا نے جھٹ پٹ ہاں کی اور پھپھو نے آگے بڑھ کر بھابھی کے کھلے منہ میں رس گلہ ٹھونس کر گلے لگا لیا۔ اور اصل دھماکہ ملی کے لیے بھی اس وقت ہوا جب پھپھو نے کہا کہ انہیں منگنی نہیں کرنا، بس اگلے مہینے شادی کی کوئی تاریخ بھی دے دیں۔ اب پھپھو کو عزیر کی طرف سے خدشہ تھا تو خالو کو خالہ کی طرف سے، تبھی جھٹ سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ دے دی۔ نگی کو بلاؤ، میں اپنی بیٹی کو پیار تو کر لوں۔ پھپھو کے کہنے پر ملیحہ نے پردہ چھوڑ کر نگی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید تھا اور جسم ہولے ہولے کانپتا ہوا۔ ایک لمحے کو ملیحہ کا اپنا دل بھی ڈوب سا گیا۔ نگی، ملیحہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے لرزتے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں چپ سادھ گئے۔ لشتم پشم پھپھو اندر آئیں، چٹ چٹ نگی کی بلائیں لیں، 5000 کا کڑکڑاتا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور چلی گئیں۔ نوٹ کچھ لمحے ہولے ہولے اس کی انگلیوں میں کانپتا رہا، پھر نیچے گر گیا۔ نگی، مانا یہ سب کچھ بہت اچانک ہے، مگر ملی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ملیحہ کچھ لمحے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے باہر نکل گئی، جہاں مہمانوں کے جانے کے بعد خالہ خالو سے الجھ رہی تھی۔ میری بیٹی ہے اور مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پوچھا تو تھا، وہ آرام سے بیٹھے مٹھائی کھا رہے تھے۔ ایسے پوچھتے ہیں تو کیا اسٹامپ پیپر پہ لکھواتا؟ احمق عورت، اس سے اچھا رشتہ بھلا کہاں سے ملے گا؟ ایسی کوئی حور پری نہیں ہے ہماری بیٹی، ایک تو اپنا، پھر اتنی اچھی نوکری، ساری جائیداد کا اکلوتا وارث۔ وہ بگڑ کر بولے۔ ہاں، اور غصہ ہر وقت ناک پر دھرا رہتا ہے۔ غصہ مرد کی شان ہے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے۔ ہاں، ساری عمر آپ کی ہی یہ شان کم نہ ہوئی۔ خالہ جل کر بولی۔ تو تم نے بھی تو گزارا کیا ہے۔ چلیں اسی بہانے یہ تو مانا کہ گزارا میں نے کیا ہے۔ پاگل عورت بیٹی نظروں کے سامنے رہے گی، اور کیا چاہیے؟ غیروں میں رشتہ کرنے سے 100 طرح کے خدشے ہوتے ہیں، نہ جانے کون لوگ ہوں، کیسے نکلیں۔ یہاں تو سب کچھ دیکھا بھالا ہے۔ باقی مرد کا کیا ہے؟ بیوی سمجھدار ہو تو قابو کر ہی لیتی ہے، تمہاری طرح۔ یہ تم کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ 2 کپ چائے ہی بنا لو۔ بات کرتے کرتے ملیحہ کو لتاڑا تو وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ ساس پین چولہے پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جو کچھ اس نے چاہا اور سوچا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ تھا، مگر نہیں، ہلکی سی شرمندگی جو اندر ہی اندر کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ شرمندگی کس بات کی؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ یہ محبت ہے، یہ جنگ؟ یہ کون تھا جو اندر بیٹھا سوال جواب کیے جا رہا تھا؟
میرے پاس فضول سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ اس نے جھنجھلا کر پتی چینی کے ڈبے نکالے۔ اور فضول حرکتوں کا جواز ہے؟ شٹ اپ! وہ چلائی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کس سے لڑ رہی ہو؟ خالہ کا چہرہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، جبکہ خالہ سوچ رہی تھی جب جوان لڑکیاں ہواؤں سے بھی لڑنے لگیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ وہ نگی کو ڈھونڈتی اوپر چلی آئی، حالانکہ ابھی دوپہر شام کے آخری کنارے پر کھڑی تھی، مگر وہاں اوپر والے کمرے میں تینوں موجود تھے، نگین، تابندہ اور مبین۔ لو، میں نیچے ڈھونڈ رہی تھی۔ نگین، یہ کیٹلاگ لو، خالو نے کہا ہے نگین سے فرنیچر پسند کروا لو۔ ملیحہ نے کیٹلاگ آگے بڑھایا۔ نگین یوں ہی بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی۔ تابندہ نے کیٹلاگ پکڑا اور بنا کھولے ایک طرف ڈال دیا۔ مبین اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ملیحہ نے باری باری سب کا چہرہ دیکھا، پھر جھنجھلا گئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تابندہ کی منگنی ہوئی تو یہاں وہاں پھدکتی پھر رہی تھی، اور تم ہو کہ یہ سوگوار صورت بنائی بیٹھی ہو۔ یار، عزیر بھائی میں کمی کیا ہے؟ بچپن سے نکی کے ساتھ ہو، ابھی تک اس کے دل کا حال نہیں جانتی۔ تابی نے تیز لہجے میں کہا۔ ملی سچ پٹا گئی، پھر تیکھے لہجے میں بولی، ہاں تو مجھے بتایا کیا ہے؟ ہر چیز کا تو پردہ رکھا ہے، جو دل سے قریب ہوتے ہیں انہیں بتایا نہیں جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو سکتا ہے اگر نگی ہمت کرے۔ تابی نے نگین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ملی سٹ پٹا گئی۔ لیکن شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم دونوں اگر خاموش نہیں ہو سکتی تو خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ نگین پھٹ پڑی۔ اور تابی، تم بھی بس کرو، جو کچھ ہو رہا ہے اسے میں اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوں۔ جنہوں نے مجھ سے رائے لینا بھی گوارا نہیں کیا وہ میرے فیصلے کو کیسے قبول کریں گے؟ تابندہ تعصب سے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ ملی نے کنکھیوں سے نگی کو دیکھا۔ وہ مضطرب سی کیٹلاگ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، آؤ فرنیچر پسند کریں۔ امی سے کہو جو اچھا لگتا ہے بنوا لیں، اور پلیز مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ باہر میں جاؤ۔ ملی کیٹلاگ اٹھا کر نیچے چلی آئی، پھر خالہ کے ساتھ مل کر ڈیزائن پسند کر لیا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس خبر کا رسپانس ریان مصطفیٰ کے چہرے پر دیکھے، مگر سنا تھا کہ اس کے آفس میں کام بڑھ گیا ہے، اس لیے دیر سے گھر آتا ہے۔ بیچارہ۔ خیر، میں سب بھلا دوں گی، ذرا نگی کی شادی ہو جائے۔ وہ اس وقت بہت خود غرض ہو رہی تھی، اور اسے نگی کے احساسات سے زیادہ اپنے دل کی پرواہ تھی۔ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے، مگر یہ محبت تھی یا جنگ؟ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ نگین نے والدین کی خاطر ہی صحیح لیکن خود کو سنبھال لیا تھا اوپری دل سے، مگر اب وہ شادی کی تیاریوں میں حصہ لینے لگی تھی۔ ملیحہ بھی مطمئن ہو گئی تھی، بس ریان مصطفیٰ کی مصروفیات میں دن بدن ہوتا اضافہ ملی کو جھنجھلا دیتا۔ کیا وہ ابھی تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکا؟ حالانکہ ایک دو بار جو ملاقات ہوئی اس میں وہ نارملی نظر آیا تھا، اور دوسری بار 2 ویکینڈ گزر گئے، عزیر گھر نہیں آیا تھا، مگر پھپھو مطمئن تھی۔ شادی پر چھٹیاں لی ہیں، اس لیے کام سمیٹنے میں جٹا ہے، انہوں نے ملیحہ کو بتایا تھا۔ اس دن بہت دنوں کے بعد وہ زبردستی نگین کو چھت پر لے آئی، ورنہ اب اس نے چھت پر آنا بند کر دیا تھا۔ لیکن آج خوشگوار شام تھی، نیلے عنبر پر سفید بادلوں کی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ دونوں یوں ہی ٹہلنے لگیں۔ خالہ اور خالو تابندہ کے گھر گئے تھے، انہیں شادی کا بلاوا دینے اور صلح کرنے کے ریان کے ابو نے بہت سختی سے کہا تھا اگر اس شادی پر وہ لوگ ایک نہ ہوئے تو وہ بھی شادی میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر کون سا جائیدادوں کے جھگڑے تھے، وہی معمول کی گھریلو چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑھتے بڑھتے دونوں گھروں کے درمیان دیوار کھڑی کر گئیں۔ تایا تائی ہمارے گھر آئے ہیں، امی ابو کو منانے۔ دیوار کی دوسری طرف تابی کا مکھڑا طلوع ہوا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی کوئی خدمت خاطر کرو۔ ملی نے جھڑکا۔ مو بھی گیا ہے بیکری تک۔ نگی، تم نے پارلر سے ٹائم لے لیا یا میں لوں؟ ابھی تک تو نہیں لیا۔ نگین آسمان پر تیرتے بادل دیکھ رہی تھی، اس کا دل چاہتا تھا ان بادلوں پر بیٹھ کر بہت دور نکل جائے۔ اچھا، میں لے لوں؟ ادھر آ جاؤ۔ نہیں، جا کر چائے بناتی ہوں، مبین آنے والا ہوگا۔ وہ نیچے چلی گئی۔ ملیحہ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ نگین کا دھیان بٹاتی رہی، مگر وہ مضطرب سی تھی۔ پھر ایک دم ملیحہ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی، ملی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے پیشانی مسی۔ تمہارا وہم ہے نگی۔ ملیحہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ ہاں شاید، آؤ نیچے چلتے ہیں۔
مگر وہ نگین کا وہم نہ تھا۔ مبین بیکری تک گیا، جب راستے میں کسی گاڑی نے ٹکر ماری، جان تو بچ گئی، ہاں ٹانگ زبردست طریقے سے فریکچر ہو گئی۔ سب کے سب اسپتال بھاگے۔ تابی مبین کے لیے سوپ لے کر آئی تو نگین اس کے سرہانے بیٹھی زاروں زار رو رہی تھی۔ توبہ، وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ شکر ادا کرو کہ اس کی جان بچ گئی، اور تم ہو کہ یہ پتہ ہے کیوں رو رہی ہے؟ اب اس کی شادی میں بھنگڑا کون ڈالے گا؟ ملی نے مذاق کرنے کی کوشش کی، مگر اپنے مذاق پر خود ہی ہنسنا پڑا۔ وہ سب چپ سے ہو گئے تھے۔ وہ اندر ہی اندر جھنجھلانے لگی۔ مبین پورے 10 دن کے بعد اسپتال سے واپس آیا تھا۔ ان 10 دنوں میں شادی کے سارے کام ٹھپ ہو گئے تھے۔ نگین کے ابو نے چاہا کہ شادی کی تاریخ آگے کر دی جائے، مگر پھپھو نے عزیر کی چھٹی کا عذر پیش کر دیا، جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے منظور ہوئی تھی۔ پھر مبین کے ابو نے بھی منع کر دیا۔ اس ایک حادثے کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، جب اچانک ایک دن وہ چلی آئی۔ بری کی ساری تیاری ملیحہ نے پھپھو کے ساتھ مل کر کی تھی کہ نگین نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ خود اپنے کپڑے بھی جی جان سے تیار کروائے تھے۔ آخر ریان کو امپریس بھی تو کرنا تھا۔ شادی میں 2 دن باقی تھے جب اس نے سارے کپڑے عزیر کے بیڈ روم کی دیوار گیر پر الماری میں ہینگ کر دیے۔ نگین کے جہیز کا سامان کمرے میں سج چکا تھا۔ عزیر بھی آ چکا تھا۔ اب اس کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ نہ خوشی کا اندازہ ہوتا نہ غم کا۔ آج نادیہ باجی نے بما اہل و عیال آنا تھا، اس لیے پھپھو کا خیال تھا ان کے آنے سے قبل سارا سامان ٹھکانے لگ جائے۔ پھپھو، آج تو تھک گئی ہوں، کھانا بازار سے منگوا لیں؟ وہ کمر پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ امی، پیزا آرڈر کروں؟ سبوہی اچھل کر کھڑی ہوئی۔ پھپھو نے گھورنا چاہا، پھر ملیحہ کا خیال کر کے رک گئیں۔ اچھا، میں نہا لوں۔ ملیحہ، یہ ڈبے وغیرہ بھی ٹھکانے لگا دو۔ موٹی بھینس، تم بھی کام کر لیا کرو، ملی نے چڑھ کر سبوہی سے کہا۔ میں تو پڑھنے جا رہی ہوں، وہ بہانہ بنا کر کھسک گئی۔ سچ مچ بھینس ہے، بس بیٹھ کر جگالی کرنا آتی ہے۔ وہ چڑھ کر ڈبے اٹھانے لگی، تبھی کال بیل ہونے لگی۔ اس نے سبوہی کو کئی آوازیں دیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بیرونی دروازے تک آئی۔ کون؟ ریان۔ ہائے اللہ! اس نے تیزی سے اپنے بکھرے بال سمیٹے، کاش منہ بھی دھو لیا ہوتا۔ آپ؟ عزیر ہے؟ وہ اسے دیکھ کر چونکا، پھر نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا۔ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں، صاف لگتا تھا وہ آفس سے سیدھا یہیں آ رہا تھا۔ آپ اندر آئیے نا، وہ شاید پھپھو سے ملنے کے خیال سے اندر آ گیا۔ نگین کی منگنی کے بعد سے آپ غائب ہی ہو گئے۔ ریان بھائی؟ وہ سرسری لہجے میں کچھ جتانا چاہتی تھی، بس مصروفیت اچانک ہی بڑھ گئی۔ آج کچھ فراغت تھی تو سوچا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے پھر سے کھڑا ہو گیا۔ لوگ بھی بس پانی کو ہاتھ لگا کر آ جاتے ہیں، ملی نے بے حد کوفت سے سوچا، جبکہ پھپھو بھی وہی گلہ کر رہی تھی اور وہ وہی عذر تراش رہا تھا۔ دھیما پر اثر لہجہ جو پورے ماحول پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے مدہوش ہونے لگی۔ ہوش تب آیا جب وہ جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ بیٹھو نا۔ پھپھو کا لہجہ حسب معمول سرسری ہی تھا۔ ملی کو غصہ آنے لگا۔ ابھی آفس سے آ رہا ہوں، گھر جا کر فریش ہوں گا۔ وہ ان کے سامنے جھکا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ملی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ تم لوگوں کی شان کی محفلیں تو غالباً ناپید ہو گئی ہیں۔ ملی چونکی، پھر ہنس دی۔ اسے خبر تھی وہ چلا گیا، مگر اپنی خوشبو اور ہونے کا احساس چھوڑ گیا تھا۔ کوئی آئے تو شربت پانی پلا دیتے ہیں۔ آپ بٹھاتی تو ہی بناتی۔ کر لو گل، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ لیکن یہاں چور کون ہے اور کوتوال کون؟ سوال کے جواب سے قبل ہی بیل دوبارہ ہونے لگی۔ پیزا آیا ہوگا۔ پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو اس خمیری روٹی میں کیا ملتا ہے۔ ہیں؟ پیزا لڑکیوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا؟ دروازہ کھولتے ہی ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آئی، کٹے ہوئے بال، سٹائلش سا لباس، مگر کچھ پریشان اور مضطرب۔ یہ عزیر کا گھر ہے؟ جی۔ ملیحہ نے چونک کر اثر نو اس کا جائزہ لیا۔ آپ اس کی بہن ہیں؟ اس کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ یہی سمجھ لیں، میں اندر آ جاؤں؟ آئیے۔ ملی نے دروازہ چھوڑا، اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی، پھر پھپھو کو آواز دے کر بلا لیا۔ عزیر بھائی سے ملنے آئی ہیں۔ ملی کے بتانے پر انہوں نے حیران ہو کر لڑکی کو دیکھا، پھر تیوری چڑھا لی۔ چہرے کے تاثرات جتنے خوفناک بنا سکتی تھی بنا لیے۔ کیا بات ہے، آپ عزیر کی مدر ہیں؟ لڑکی نے سنجیدگی سے ان کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ ہاں، پر تم کون ہو؟ خطرے کی گھنٹی زور سے بجی۔ میں عزیر کی بیوی ہوں۔ جہاں پھپھو بھونچکی رہ گئی، وہیں ملیحہ کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ انہوں نے سنبھل کر غصے سے کہا۔ بکواس نہیں کر رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ ہم دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں،
साल भर पहले उसने मुझसे निकाह किया था। अब उसने मुझसे कहा है कि उसकी अम्मी बीमार है, इसलिए छुट्टी ले रहा हूँ। मगर मुझे लगता था बात कुछ और है। वो उलझा हुआ जरूर था, मगर परेशान नहीं। मुझे किसी ने बताया वो दूसरी शादी कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे पर इल्जाम लगाते हुए? फुप्पो फट पड़े। न मैं झूठ बोल रही हूँ, न बकवास कर रही हूँ। मेरे पास सबूत मौजूद है। ये निकाहनामा। उसने पर्स खोलकर निकाहनामा उनकी तरफ बढ़ाया। अब और क्या रह गया था? फुप्पो गुमसुम सी हो गई। उसने मुझसे निकाह किया, 1 साल मेरे साथ मेरे फ्लैट पर रहा, मुझे बढ़ता रुपया पैसा हर चीज शेयर की, और अब वो दूसरी शादी कर रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में उज़ैर के सिवा कोई नहीं। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। मिली के आसाब पर बर्फ सी पिघल रही थी। वो कुछ भी सोचने से कासिर थी। फुप्पो भी चुप थी। फिर बहुत देर के बाद उन्होंने हल्के से खनकार कर गला साफ किया। सुनो लड़की, उज़ैर कोई शादी नहीं कर रहा, और इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। मैं उससे बात करूंगी। मैं उज़ैर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अहमक लड़की, तुम्हें यूं अचानक यहाँ देखकर वो भड़क भी सकता है। उज़ैर के बाप को पता चला तो? मगर उनकी तो डेथ हो चुकी है। पर उसके मामू तो जिंदा हैं, हगामा कर देंगे। मुझे कुछ राह तो हमवार करने दो। वो तड़क कर बोली। लड़की के चेहरे पर थोड़ा इत्मीनान फैल गया। फिर डरते डरते पूछने लगी, मगर उज़ैर ने छुट्टी? अरे मुझे हार्ट अटैक हुआ था। वो माथे पर हाथ मार कर रह गई। लड़की का मुंह खुल गया। हार्ट अटैक का मरीज 2 दिन में इतना हट्टा कट्टा हो सकता था? नहीं हुआ तो अब हो जाएगा। खुदा के लिए बीबी, अभी तो यहाँ से निकलो। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। लड़की ने आगे बढ़कर उनके हाथ थामे, चट चट गालों पर बोसे दिए। अब मैं मुतमईन हूँ। वो उज़ैर तो यूं ही डरा रहा था कि मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है। बेशरम, यही कुछ करके उज़ैर को काबू किया होगा। उन्होंने दोनों गाल रगड़े। ये मेरा फोन नंबर है। उसने पर्स से एक चिट निकाल कर नंबर लिखा और मलीहा को थमा दिया। उसके जाने के बाद फुप्पो को एहसास हुआ कि ये सब कुछ मलीहा के सामने हुआ है। अब क्या होगा? ये कल मुंही कहाँ से टपक पड़ी। हाय, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। भाइयों ने तो वैसे ही मुझसे कतई ताल्लुक कर लेना है। मिली शशदर सी सोफे पर बैठ गई। मिली मेरी बच्ची, देख तो, तू सियानी बेटी है। इस वक्त ये बात हंगामा खड़ा कर देगी, और नगीन का क्या होगा? तो किसी से जिक्र ना करना। मैंने उसे टाल दिया है। 2 दिन की ही तो बात है, शादी हो जाएगी तो मैं सब संभाल लूंगी। उज़ैर ने वादा किया है वो इसे तलाक दे देगा। मलिहा ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। तो इन्हें पहले ही से इस बात की खबर थी। लगता था माँ बेटे में तफसील से बात हुई थी। फुप्पो ने न जाने किस किस तरह उज़ैर को ब्लैकमेल किया कि वो इस शादी पर रजामंद हो गया। नहीं बताएगी ना? बस 2 दिन की बात है। उनके मुल्तजी से लहजे पर मलिहा ने बदिक्कत नफी में सर हिलाया। हाँ, तू बहुत अच्छी बेटी है। मैं चलती हूँ। वो बड़बड़ाई और एक ट्रांस में चलती घर आ गई। फोन नंबर वाली पर्ची अभी तक उसके हाथ में दबी थी। उसने फुप्पो से वादा तो कर लिया था, मगर सारी रात करवटें बदलते गुजरी। ये तूने नगीन के साथ क्या किया मिली? क्या वो ये सब डिजर्व करती थी? एक शादीशुदा मर्द? पर मैंने क्या किया है? फुप्पो ने रिश्ता मांगा, उसके घर वालों ने कबूल किया। सारे किस्से में मैं कहाँ हूँ? हाँ तो तुम बहुत मासूम और नेक पा हो। हाँ तो मेरा कसूर क्या है? ठीक है, फर्ज करो तुमने पहले कुछ नहीं किया, पर अब ये सब छुपाकर नगीन के साथ कौन सा भला कर रही हो? मैं खाला को सब कुछ बता दूंगी। वो एकदम उठ बैठी। पागल हो गई हो, महज 2 दिन की बात है। फूफो ने कहा है वो सब ठीक कर लेंगी। हाँ हाँ, तुम वाकई बहुत नेक और बेकसूर हो। शट अप! वो चीख उठी। क्या हुआ मिली? साथ वाले बेड से नगीन हड़बड़ा कर जागी। कुछ नहीं, डरावना ख्वाब देख लिया था। आयतल कुर्सी पढ़ लो, मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसकी आंखें भर आईं। सुबह बहुत ज्यादा खुशगवार न थी। घर में मेहमानों की आमद थी। मलिहा के अम्मी अब्बू भी आ गए। माँ ने आते ही पहला सवाल यही किया, कपड़े तो ढंग के बनवाए हैं? वो आजकल की लड़कियों की तरह चोगे तो नहीं सिलवा लिए? और वो खुला पजामा जिसमें ये बिल्ली भी घुस जाए तो पता न चले। मलिहा सटपटा गए। अब क्या बताती कि उसने बड़े एहतमाम से बारात के लिए सिल्वर कलर की फ्रॉक और वो ही बिल्ली वाला पजामा सिलवाया है। ताया ने मेहंदी के फंक्शन के लिए मना कर दिया था। पुप्पो सुबह सुबह एक चक्कर लगा गई थी, फिर सब ठीक देखकर मुतमईन सी चली गईं। लड़कों ने उज़ैर के घर हंगामा मचा रखा था, तो लड़कियों ने इधर मिलजुल कर मेहंदी की रस्म अदा कर ली। सब हंगामा वही था जो रिवायती शादी में होता है। शोर हंगामा, गाने, डांस। फिर भी मलिहा को लग रहा था कुछ कमी है। नगीन माइयों के जोड़े में सरसों का फूल लग रही थी, उदास और मुजमहिल।
सब काम ताबी और मिली ने संभाल लिया था। बकौल खाला, दोनों ने मुझे बेटियों से बढ़कर दिखाया। निग्गी को बहन की कमी महसूस न होने दी। वो किचन का काम समेट कर आई तो निग्गी कमरे में न थी, जबकि 1 घंटा कबल वो तबीयत ठीक नहीं है कहकर कमरे में ही आई थी। रात के 11 बज रहे थे और सारा हंगामा सर्द पड़ गया था। उसने सारे कमरों में झांका। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई? कुछ सोचकर वो सीढ़ियां चढ़ती छत पर आ गई और निग्गी को वहां देखकर सुकून का सांस लिया। वो चारपाई पर घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी और अधूरा चांद उदासी से उसे तक रहा था। तौबा है निग्गी, कल तुम्हारा निकाह है और तुम यूं बाल खोले छत पर बैठी पूरी की पूरी चुड़ैल लग रही हो। अगर कोई जिन विन आशिक हो गया तो? वो दानिस्ता ऊंची आवाज में बोलती उसके करीब आ गई। उज़ैर की मौजूदगी में किसी जिन की जरूरत रह जाती है? भीगी भीगी आंसुओं से लबरेज आवाज। न जाने क्यों मिली को लगा वो थक गई है, शायद सारा दिन काम किया है इसलिए। खुद को तसल्ली देती निग्गी के पास ही बैठ गई। दोनों के दरमियान खामोशी सी हायल हो गई थी, ऐसी खामोशी जिससे मिली को वहशत होने लगी। निग्गी, तू खुश नहीं है? वो इस तरफ आना नहीं चाहती थी कि सवाल निग्गी की नहीं उसकी खुशी का था, जिसके लिए उसने ये सारे पापड़ बेले, मगर सवाल कर बैठी जो गोली की तरह निग्गी को लगा। तभी वो एकदम आगे हुई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अंधेरे में उसके रोने की आवाज मिली को वहशत ज़दा करने लगी। वो उसे धकेलना चाहती थी मगर बेबस सी बैठी रही। फिर बदक़्क़त बोली, बस करो निग्गी। मिली, ये तो सारी जिंदगी का रोना है। एक बात तो बता, मोहब्बत के नसीब में मिलना नहीं होता तो ये हमारे दिल पर काबिज क्यों होती है? मोहब्बत इतनी खुदगर्ज क्यों होती है? मिली के पास उसके सवाल का जवाब न था और निग्गी जवाब का इंतजार किए बिना ही नीचे भाग गई। मिली ने सर उठाकर खुद पर झुके आसमान को देखा, जिस पर जगमगाते तारे बेहद तासुब से उसे देख रहे थे। मिली की निगाहों में वो सारे लम्हे एक एक करके गुजरे जो इस घर में और नगीन की संगत में गुजरे थे। वो मुज़दरिब सी सारी छत पर चकराने लगी। अंदर सवालों का जंगल था और जवाब ऐसा कि हर बार मुंह पर तमाचा सा पड़ता। वो अपने 8 बहन भाइयों में सबसे ज्यादा जज्बाती और गुस्से वाली थी। अम्मा इसके हाथों तंग आई रहती। तब छुट्टियों में खाला उसे अपने पास ले आती। वहां घर में सुकून होता तो यहाँ नगीन जैसी सुलह जो कज़न के साथ मलिहा का हर दिन ईद की तरह गुजरता। फिर यूं होने लगा कि छुट्टियां होते ही नगीन के पैगाम पर पैगाम आते और वो खुद भी जाने को बेताब होती। मैट्रिक के बाद वो मुस्तकिल खाला के पास आ गई। दोनों ने इकट्ठे कॉलेज में दाखिला लिया और बीए के बाद भी इसका यही हाल था कि साल में 8 महीने खाला के पास गुजारती। और जिंदगी में वो कौन सा मौका है जो खाला ने कभी मुझ में और नगीन में फ़र्क किया हो? उसने दोनों हाथ दीवार पर लगाए और उस पर बैठ गई। रेहान मुस्तफ़ा के घर अंधेरा था। यह अंधेरा घर में नहीं, निग्गी की जिंदगी में छा रहा है और इसका सबब तुम हो। बहुत दिनों से खुद को बहलाए हुए थी कि मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। क्या किसी की जिंदगी तबाह करना भी? और किसी कौन? वो बहनों जैसी कज़न जिसने अपने प्लेट में सालन निकालने से पहले तेरी प्लेट में डाला। जो सूट पसंद आया उसे बिना तेरे कहे तेरी अलमारी में रख दिया। तेरे साथ हंसी रोई और तूने उसके साथ क्या किया? वो बहुत दिनों से खुद को धोखा दे रही थी कि उसे निग्गी के आंसुओं की नहीं अपने दिल की परवाह है, लेकिन आज एहसास हुआ निग्गी के आंख से निकलता हर आंसू उसके दिल पर गिरा था। क्या पागलपन है मिली, अब सिर्फ एक रात है। निग्गी तुम्हारे और रेहान के दरमियान से हमेशा के लिए निकल जाएगी। उसकी खुदगर्जी ने फिर से बहकाना चाहा। पर निग्गी हमारे दरमियान कहाँ आई थी? मैं आई थी उन दोनों के दरमियान। क्या मुझे कुछ नजर नहीं आया था? वो रेहान का हर बात के लिए नगीन को पुकारना, उनकी बेतकल्लुफी हंसी, नगीन की आंखों के जुगनू, मैं तो कभी भी कहीं नहीं थी। क्या रेहान ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है? तो फिर ये सब जतन किस लिए? उसने खींच कर 2 थप्पड़ अपने गालों पर मारे। तू कमीनी है मिली, बिल्कुल कमीनी। अगर निग्गी तेरी नजरों के सामने नाखुश रहेगी तो क्या मिली चैन पा सकेगी? तुम निग्गी के लिए परेशान हो। अपने करीब ताबी की आवाज सुनकर मलिहा डर सी गई। मैं भी। मिली, वो उज़ैर के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। मिली ने चेहरा फेर लिया। वो नहीं चाहती कि इस नीम अंधेरे में वो उसके तासुरात पा जाए। वो ही तो थी जो उज़ैर की असल हकीकत से वाकिफ थी। अपनी पहली मोहब्बत भुला देना इतना आसान काम तो नहीं। तो क्या ताबी जानती है कि निग्गी और रेहान? हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ अचानक मिली के जहन में एक झमाका हुआ। हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या? बस एक ही लम्हे में फैसला हो गया। ताबी, मेरे साथ आओ। फ़ोन नंबर, हमें फ़ोन नंबर ढूंढना है। वो ताबी का बाजू घसीटती सीढ़ियां उतरती चली गई। ताबी नगीन को लेकर पार्लर चली गई। घर में मेहमान कम थे, फिर भी शोर हंगामा था और मिली जले पैर की बिल्ली की तरह ऊपर नीचे चकरा रही थी। मुबीन अपनी जख्मी टांग के साथ एक कोने में खामोश बैठा था। उसे रेहान कहीं नजर न आया। मलिहा,
کیا باولوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتی پھر رہی ہے؟ تجھے کوئی کام نہیں؟ ماں نے بری طرح لتاڑا۔ ملی، ذرا فون کر کے پوچھو اور کتنی دیر ہے، بارات تو آنے والی ہے، خالہ نے پکارا۔ بارات کو بہت جلدی ہے، یہ دروازے سے تو آنا ہے۔ وہ چڑ گئی۔ بکواس نہ کر، کام کر۔ اماں پاس ہی تھیں۔ پوچھ نگین کب تک آئے گی؟ نگین بھی آ جائے گی۔ وہ تو آ جائے۔ وہ کون؟ وہ بوکھلاتی ہوئی ملی آرائشی لڑیوں میں الجھی تو عقب سے ریان نے سنبھال لیا۔ ملی کو نہیں، اس فینسی لائٹ کو جو انہی آرائشی لڑیوں میں سجی تھی۔ ابھی تمہارے سر پر لگتی اور دماغ روشن ہو جاتا۔ ملی نے نظریں اپنے قدموں پر فکس کی اور دل کو زور سے جھاڑا۔ خبردار اب اسے دیکھنا بھی نہیں، جبکہ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بازو میں الجھی لڑی نکالتے ہوئے پوچھنے لگا، یہ جھاڑ جھنکار سنوارنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس نے اس کے کھلے الجھے بالوں پر تنقید کی تو یاد آیا سر پر دوپٹہ نہیں ہے۔ تیزی سے سر پر دوپٹہ ڈالا تو نگاہ عمر پر پڑی جو اسے نظروں ہی نظروں میں کھا جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اندر آ گئی۔ فون کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ کرے نگین پارلر ہی سے بھاگ جائے، مگر پتہ چلا وہ دونوں واپسی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ ہائے اللہ، نگین آ رہی ہے تو کیا نہ آتی؟ سبوہی نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے مولوی صاحب تو آ جاتے، وہ تو کب کے آ گئے، اب تو بارات آ رہی ہے۔ باہر پٹاخے چل رہے تھے۔ یا اللہ، مولوی بھی آ گیا، بارات بھی آ گئی اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ تبھی اماں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں لے آئیں۔ کیسی باندیوں جیسی شکل لیے گھوم رہی ہے، نہ تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اسے کپڑے بھی بدلنے پڑے، بال بھی سنوار لیے، تبھی نگین بھی آ گئی۔ ملیحہ کو ذرا اچھی نہیں لگی۔ ایک تو آنکھوں کا میک اپ اچھا نہ تھا، دوسرا رو رو کر ناک پکوڑے جیسی ہو رہی تھی۔ تابی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بے چارگی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نے تو اپنی کسی کوشش کر لی، اب نگی تیرا نصیب۔ وہ مایوسی سے دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ باہر عزیر کے دوستوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی۔ دلہا تو یوں منہ پھلائے بیٹھا ہے گویا گن پوائنٹ پر نکاح ہو رہا ہے۔ کسی نے اعتراض کیا، عزیر کا مزاج ہی ایسا ہے۔ دوسرے نے تسلی دی، مجھے تو دلہن کا حال بھی مندہ لگ رہا ہے۔ ایک سرگوشی، کہا نا دونوں کی شکلیں ہی ایسی ہیں۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ہائے، نگین غش کھانے کو تیار ہوئی۔ ملی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تبھی باہر ایک دم غیر معمولی سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک دم بہت سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں، جن میں نمایاں تایا اور خالو کی تھی۔ ملی سرپٹ باہر لپکی۔ سب کچھ حسب خواہش تھا۔ سب کے درمیان گھری اس کو دیکھ کر وہ دوبارہ اندر بھاگی۔ مبارک ہو، دلہا شادی شدہ ہے۔ اندر بیٹھی خواتین حق تک رہ گئیں تو وہ سنبھلی، پھر منہ بنا کر بتایا، عزیر بھائی پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کی بیوی باہر کھڑی ہیں، بما نکاح نامہ کے۔ پھر نگی کے ساتھ لپٹ گئی۔ ہائے نگی، تیری بارات یوں ہی واپس ہو جائے گی۔ پھر اس کے کان میں بولی، رونا بند کر اور شکرانے کے نفل پڑھ۔ سب کی سب عورتیں باہر چلی گئی تھیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی تاکہ عزیر کی درگت بندی دیکھ سکے، اور ریان کے چہرے کے تاثرات بھی۔ وہاں منظرنامہ تھوڑا بدلا تھا۔ عزیر اور صدف ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ پھپھو غش کھا کر گری تھیں اور خالہ غش کھانے کو تیار تھیں۔ مرد سر سے سر جوڑے بیٹھے تھے۔ ہائے، میری معصوم بچی کو داغ لگ گیا، اب اس کا کیا بنے گا؟ خالہ دعائی دے رہی تھیں۔ لوگ سو سو باتیں کریں گے، میری نگی کو اب کون بیاہے گا؟ ملی ان سے لپٹ گئی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ عزیر بھائی اس قابل ہی نہ تھے کہ نگی کے ساتھ ان کی شادی ہوتی۔ شکر کرے نکاح سے پہلے بانڈا پھوٹ گیا، بعد میں پتہ چلتا تو ہم کیا کر لیتے، اور ہماری نگی کو تو شہزادہ بیانے آئے گا۔ ہائے میرے دل کا شہزادہ۔ اس نے زرافے کی طرح گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ ریان، مبین اور چچی ایک طرف کھڑے کھسر پسر کر رہے تھے۔ پھر اشارے سے چچا کو بلایا گیا۔ تائی کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، مگر تائی ایک طرف گپ چپ سی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ اگر ریان نگین سے محبت کرتے ہیں تو اب تک انٹری دے دینی چاہیے، یہی مناسب وقت ہے۔ اور انٹری تو دی، مگر ریان نے نہیں، مبین نے۔ ملی ہکا بکا چچی اور خالہ کو گلے ملتے دیکھنے لگی۔ ارے جلدی جاؤ، دلہا کے لیے ریڈی میڈ سوٹ لا۔ نہیں نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ملیحہ کی بھڑک حلق میں رہ گئی، کیونکہ دلہا کے لیے سوٹ لینے ریان جا رہا تھا۔ بیچارہ ریان مصطفیٰ۔ باہر پھر سے ڈھول شادیانے بجنے لگے۔ پھپھو عزیر اور اپنی اچانک وارد ہونے والی بہو کو لے کر اپنے پوشن میں جا چکی تھیں۔ وہاں کیا ہونا تھا؟ اس سے ان میں سے کسی کو سر اکارنا تھا، اور ملی خونخوار شیرنی کی طرح مبین کو چیرنے پھاڑنے کو تیار تھی۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ باہر نکاح کی تیاری ہو رہی تھی اور اندر دلہا کی۔ ملی کی ساری قربانی گئی کھو میں۔ نگین کے آنسو اور آنکھوں کی اداسی وہیں کی وہیں رہ گئی۔
جس کی وجہ سے وہ اپنا دل ٹوٹے ٹوٹے کرنے کو تیار ہوئی تھی، اور بیچاری نگین ابھی تک سڑک سڑک گھونگھٹ میں روئے جا رہی تھی، اور مبین تھا کہ ایک ٹانگ پر ناچے چلے جا رہا تھا، اور ملی کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ ایک ٹانگ بھی توڑ کر اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی ایسے خیالات میں خود کو پیش کرنے کی؟ وہ اتنے زور سے دھاڑی کہ تابندہ کو دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھنے پڑے۔ ایسے حالات میں گھر کا لڑکا ہی قربانی کا بکرا بنتا ہے، اور میں تو تم لوگوں کی چوتھی سہیلی ہوں۔ بکواس بند کرو، ہمیں نہیں چاہیے ایسا بے ٹانگ کا بکرا۔ وہ دونوں مٹھیاں بھینچ کر چلائیں۔ بے ٹانگ کا کیوں؟ میرے بھائی کی پوری ٹانگ سلامت ہے۔ تابی نے تڑپ کر اور جوش جذبات میں اس کی زخمی ٹانگ پر ہاتھ دے مارا۔ وہ چیخ اٹھا تو اطمینان سے بولی، دیکھا، ٹانگ ہے، تبھی تو چیخا۔ تابی کی بچی! وہ غصے سے تابی کی طرف بڑھا، مگر ملی نے درمیان سے ہی دھکا دے دیا۔ وہ ایک ٹانگ پر لڑکتا پیچھے کرسی پر جا گرا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور نگی، آئی ایم سوری۔ اس نے نگین کے حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچے۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا، یقین جانو، میں نے پوری نیک نیتی سے اپنے غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ کن جتنوں سے صدف کو ڈھونڈ کر عین وقت پر یہاں بلایا، ورنہ وہ تو مایوس ہو کر اپنی پھپھو کے پاس لالا موسیٰ جا رہی تھی۔ لیکن سب بیکار گیا۔ یہ گھامڑ اپنی ایک ٹانگ کے ساتھ میدان میں کود پڑا۔ ایک نہیں، دو۔ تابی کا ہاتھ ٹانگ پر اور مبین کی دلدوز چیخ، دیکھا، خالی پلاسٹک کے اندر ٹانگ بھی ہے۔ تابی نے خوش ہو کر بتایا۔ تابی کی بچی! اب تیرا ہاتھ میری ٹانگ کی طرف آیا تو یہی پلاسٹر تیری گردن کو چڑھا دوں گا۔ وہ تکلیف سے دوہرا ہوتا چلایا، ان کو دفع کرو نگی، تم ہمت کر کے انکار کر دو کہ تم اس ایک ٹانگ کے مرغے کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کرو گی۔ نگی، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ ایک نہیں۔ تابی کا ہاتھ بلند ہوا، مگر مبین بر وقت وہاں سے پھدک گیا تھا۔ ہاتھ کرسی کی ہتھی پر پڑا اور وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر رونے بیٹھ گئی۔ تم نے سب ٹھیک کر دیا ہے ڈیئر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ ٹھیک؟ کیونکہ اس منہ کے ساتھ تو شکریہ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ملی تڑخ کر بولی، آج کچھ بھی کہہ لو، آج تمہاری صورت دنیا کی حسین ترین صورت لگ رہی ہے ملی۔ تم نے وہ کیا ہے کہ ساری زندگی تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیوں تو بھی کم ہے۔ آخ! تابی کو اکائی آ گئی۔ اس نے تو ساری زندگی اپنے پاؤں خود نہیں دھوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے اپنی شکر گزاری کا اظہار کروں۔ تم کتنی جینیس ہو۔ تم نے پل بھر میں سب کچھ بدل دیا۔ ایک لمحہ قبل مجھے زندگی بیکار و فضول لگ رہی تھی، اور اب آئی لو یو سسٹر۔ تم نے ہمارے راستے کے سارے کانٹے اپنی پلکوں سے چن لیے۔ وہ دونوں بازو پھیلائے ایک ٹانگ پر پھدکتا جذباتی انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، دور رہو مجھ سے۔ وہ بھاگ کے نگین کے پیچھے چا جھپی۔ خدا کے لیے مبین، ہوش کی دوا لو۔ ایسے نازک وقت میں ولن بننے کی کوشش مت کرو۔ اب وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ ہیرو وہ جو ہیروئن کو لے جائے اور دل والے دلہنیاں لے جائیں۔ اب پتہ نہیں اس کی دماغی حالت ایسی تھی یا اس کا دل ٹانگ میں دھڑک رہا تھا کہ اپنا ہی ہاتھ سینے پر مارنے کے بجائے بائیں ران پر دے مارا اور لگا چیخنے۔ تم جیسے پاگل سے شادی کرنے سے بہتر ہے نگی خودکشی کر لے۔ ایک میں ہوں جس نے اپنے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ وہ آخری جملہ منہ میں بڑبڑائی۔ خودکشی؟ ہاں، خودکشی تو کرنے گیا تھا، مگر وہ گاڑی والا ایسا گھامر نکلا کہ صرف ٹانگ کو چھو کر نکل گیا۔ تم کیا جانو ملی، یہ نگی کی شادی نہیں، میری بربادی تھی۔ آج سے نہیں، بچپن سے، شاید ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے میں نے نگی سے محبت کی ہے۔ میری روح صدیوں سے اسی کے عشق میں مبتلا تھی، اور میں سہرا سہرا یہی پکارتا تھا، میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو۔ بند کرو یہ ٹرٹرانا۔ تم نگی سے محبت کرتے ہوگے، مگر نگی تم سے نہیں کرتی، وہ ریان مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے۔ ملی نے انکشاف کا ہتھوڑا اس کے سر پر دے مارا۔ کیا؟ ایک چیخ بلند ہوئی، کہیں اور سے نہیں، گھونگھٹ سے، اور ساتھ ہی گھونگھٹ الٹ دیا گیا اور ایک بھیانک صورت برآمد ہوئی۔ کمینی نے مسکارا اور آئی لائنر واٹر پروف استعمال نہیں کیا۔ تابی سر پر ہاتھ مار کر بڑبڑائی، کیا بکواس ہے یہ؟ وہ پھدک کر بیڈ سے نیچے اتری۔ آئی ایم سوری نکی، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس بعد میں ہوا۔ میں تھوڑی خود غرض ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ اگر تم دونوں ہمت کرو تو اب بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بازار سے دلہے کا سوٹ آنے تک دلہا بدلا جا سکتا ہے۔ وہ زور سے بیڈ سے اتری اور نگین کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ اب اگر دلہا بدلا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ نگی اپنا لہنگا کسیٹتی کئی قدم پیچھے ہٹ کر چلائی۔ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ مارے صدمے کی ملی کی آواز گھٹ گئی۔ دماغ میرا نہیں، تمہارا الٹا ہے۔ میں ریان مصطفیٰ سے نہیں، مبین احمد سے محبت کرتی ہوں۔ ملی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے تحیر سے کمرے میں موجود تینوں نفوس کو دیکھا جو اسے کڑے تیوروں سے گھور رہے تھے۔ ریان مصطفیٰ نہیں؟
ملی نے ہکلاتے ہوئے تصدیق چاہی۔ نہیں، مبین احمد۔ نگی قطعی لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ آہیں آنسو، وہ راتوں کو جاگنا، وہ سب ریان کے لیے نہیں، مبین کے لیے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ہاں، کمرے میں 3 ہاں ایک ساتھ گونجے۔ تو وہ بھاگ بھاگ کر ریان کے پاس، وہ کوکنگ۔ ملی اب بھی بے یقین تھی۔ تمہارے لیے؟ میرے لیے؟ ہاں، ریان تم سے محبت کرتے ہیں اور تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے دل کو ٹٹولوں، مگر تم تھی کہ کسی صورت پکڑائی ہی نہ دی، الٹا وہ زہر بھائی کو میرے پیچھے لگا دیا۔ ریان مجھ سے محبت؟ ملی نے دھپ سے بیڈ پر بیٹھنا چاہا مگر بیڈ دور تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے گری اور ساکت ہو گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ مبین نے تشویش سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ تابی اسے اٹھانے کو بڑھی مگر وہ یاہو کا نعرہ لگاتی کھڑی ہو گئی۔ ہے جمالو پاؤ لڈی، ہے جمالو لڈی، ہے جمالو۔ تینوں ہکا بکا اسے لڈی ڈالتے دیکھ رہے تھے، پھر تینوں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کیسی لگی کہانی آپ کو؟ مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ بڑی ہی تیز کہانی تھی، مطلب جلدی جلدی سے ساری چیزیں ہوئیں اور ویسے بڑا مزہ آیا۔ بہت ہی ریفریشنگ سی کہانی تھی۔ آپ کو بھی یقیناً مزہ آیا گا۔ اور اس کہانی کی رائٹر کی مزید اور کہانیاں سننے کے لیے آپ کو ہمارے چینل پہ سرچ کرنا ہوگا۔ چلیں اب نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔